भुट्टो की दोनों बहनें मेरी फैमिली में भी आई हुई थी। मुझे पील पार्टी में छोटा भुट्टो कहते थे। मासूफ तकरीर करते हुए कहते हैं कि तुम मशरकी पाकिस्तान की एक सेक्रेटरी पार्टी हो, मैं मगरबी पाकिस्तान की एक सेक्रेटरी पार्टी हूँ, लिहाजा सेपरेट ट्रांसफर ऑफ पावर इन ईस्ट पाकिस्तान और सेपरेट ट्रांसफर ऑफ पावर इन वेस्ट पाकिस्तान। जिसको अब्बास अतहर बड़ा फेमस जर्नलिस्ट होता था, उसने उसकी सुर्खी लगाई, इधर तुम इधर हम। तो जो मैं 2-4 सवाल किए तो ही लॉस्ट इट टेम्पर। वो मेज थी, मेज पर से मुक्का मारा, कहते मिस्टर कसूरी, डोंट टीच मी पॉलिटिक्स, डोंट टीच मी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नथिंग बट पावर, पावर, पावर। आप देखते हैं टीवी पर ड्रामे कि सिद्धि वडेरा बैठा हुआ है, उसका मुंशी कहता है साईं वो हारी ने ये कह दिया, अच्छा ये कह दिया, उसकी लड़की उठा लो, उसको कत्ल कर दो। भुट्टो वो ट्रीट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लाइक हारीज। तो ये दोनों मियाँ बीवी जुमैमा और ये जीन पहने हुए नीचे जॉगर्स पैर पहने वॉक करते मेरे घर आते थे और मेरे पीछे पड़े उसे ज्वाइन भी। भाई ने कहा इमरान खान को कि इमरान खान ये जो शख्स है मेरी तो उंगली करके, ये हमारा छोटा भाई है, इसको जितना हम जानते हैं को और कोई नहीं जानता, इसको भुट्टो नहीं संभाल सका तुम कैसे संभालोगे? फॉर्चुनेटली आई एम अ वेरी अट्रैक्टिव पब्लिक स्पीकर। वो जो लोग बिखरे होते थे ना, वो भी मेरी जो तकरीर करना शुरू करता था तो विदिन 5-6 मिनट लोग वापस आने शुरू होते थे। ये जो बोलता था तो लोग उठना शुरू होते थे। वो ऐसे ही होता था जैसे कोई अपना अनाड़ी शिकारी हो और वो बैठी हुई मुर्गाबियों पर गलत शॉट मार दे, उसी अपनी डाल के ऊपर बैठी बाकी सब उड़ जाती हैं, 20 इधर उड़ गई, 30 इधर उड़ गई, लोग उठना शुरू होते थे। लेकिन इमरान खान साहब एक अच्छे स्पीकर हैं। अच्छा ये बात है मैंने आज तक इमरान खान के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। अपना ये शौकत खानम हॉस्पिटल और ये यूनिवर्सिटी वाला बनाया, ये बहुत बड़े बड़े काम हैं, लेकिन उसका टीम नहीं है। मैं उसकी टीम का नाम रखा लौंडा लारी। लौंडा लारी है उसकी टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं उनका तारीख़ में एक इंतहाई अहम रोल रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ से भी बड़े रेलिवेंट हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है और कानून है, दोनों के साथ बड़ा उनका गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, उसके खालकीन में से हैं। उसके अलावा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं। मेरी मुराद अहमद रज़ा कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आई एम ग्रेटफुल you have spared so much of your valuable time and you have come. सर थैंक यू। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप 90s के पास पहुंच गए हैं, 90 साल के होने वाले हैं, तो कौन सी खुराक है? आज भी माशाल्लाह फिट हैं, वैसे हम 2-2 घंटे बैठ के बोल लेते हैं। अल्लाह का एहसान है मोहसिन। खुराक तो मेरी नॉर्मल है, कोई मैं जैसे लोग होते हैं कोई स्पेशल खाने वाले स्पेशल कोई चीज़ नहीं है। आई जस्ट टेक नॉर्मल फूड टू सी। एक तो ये कि शुरू से मेरा ये एटीट्यूड रहा है, देखिए प्रॉब्लम्स हर एक को होती हैं और मुझे भी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। मैं प्रॉब्लम के बारे में एक हद तक सोचता हूँ और जब मेरी सोच से बाहर हो जाए तो मैं फिर अल्लाह पर छोड़ देता हूँ उसी। अब मेरा जो है बहुत ज़्यादा जो एतमाद है वो अल्लाह पर है, मैं दुनिया पर एतमाद नहीं करता उसी। और वो एतमाद ही जो है वो मुझे इन तमाम मसाइल में से, इतने मेरे पर हमले हुए जो मैं आज भी जिंदा सलामत आपको नज़र आ रहा हूँ उसी, मेरे पर 18 हमले हुए, 18 हमले, और जिसमें एक हमले में 3 गोलियां भी लगी हुई हैं उसी। लेकिन मैंने कभी सरेंडर नहीं किया लाइफ में। आई डोंट, सरेंडर इज नॉट ए वर्ड इन माई लाइफ। सही है। आई कीप फाइटिंग उसी, और करता हूँ अल्लाह के भरोसे पर उसी। मैं किसी के ऊपर तकिया नहीं करता, किसी जमात पर, किसी ग्रोह पर, किसी बरादरी पर, नो, मेरा सारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है। दोस्तों, कसूरी साहब का एक अहम तारफ जो मैंने स्टार में लफ्ज़ बोला ना कि तारीख के साथ भी बड़ा गहरा इनका ताल्लुक है, वो जो है कि पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनको जिस केस पर सजाए मौत हुई थी, फांसी हुई थी, वो कसूरी साहब के जो वालिद मोहतरम हैं साहिबजादा मोहम्मद अहमद कसूरी साहब, नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी साहब, उनके कत्ल के केस के सिलसिले में उनको सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी।
تو اس لیے میں نے یہ لفظ بولا تھا. تو ایک تو سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے 1967 میں جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی, آپ اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں تھے, بلکہ قصور کے اندر اجلاس ہوتے رہے آپ کے گھر پہ سارا کچھ. پیپلز پارٹی جب بنائی گئی تو پہلے اتنا ساتھ 1970 میں ان کے ساتھ ایم این اے بھی بن گئے. اس وقت ایک نوجوان خوبرو نوجوان بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں جس پہ بھٹو صاحب اعتماد بھی کرتے تھے, تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ اتنی محبت سے اتنی نفرت؟ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, جی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی میری زندگی کا سیاسی جو سفر ہے, میں نے ایکچولی جو مجھے ایک پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں جو مجھے ایک پروجیکشن ملی, دیٹ واز 1963. 1963. ایوب خان نے ایک لا بنایا تھا جس کا نام تھا یونیورسٹی آرڈیننس. صحیح ہے. ایوب خان نے سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پر وہ ایبڈو کا قانون بنا دیا, لیبر کو کنٹرول کر لیا, سب کو کنٹرول کر لیا. اب جو طالب علم تھے, اور خاص طور پر یہ وہ پیریڈ ہے جب کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس موومنٹ جو ہیں جاپان اور دائیں بائیں آ رہی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک علیحدہ جزیرہ نہیں ہو سکتا تھا, یہاں بھی آنی تھی. تو اس سے پہلے کہ وہ یہاں موومنٹس آتی, تو ایوب خان نے ایک لا بنایا اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی آرڈیننس. ٹھیک ہے. اب اس لا کے تحت اگر کسی پر یہ الزام لگ جاتا طالب علم پر کہ یہ ریاست کے خلاف ہے, یہ گورنمنٹ کے خلاف ہے, تو گورنمنٹ اس کی ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کی ڈگری واپس لے سکتی. اچھا, یعنی آپ ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, گریجویٹ ہیں, زیرو ہو گئے, آپ ڈگری اگلے دن زیرو ہو گئے, ان پڑھ ہو گئے. صحیح. نو دس واز اے ڈریکونین لا. اس پر میں نے بڑا ورک آؤٹ کیا. I went to Rajshahi University, I went to Dhaka University. اچھا, I اس went وقت to سر آپ وکیل تھے, ابھی بھٹو اسٹوڈنٹ نہیں تھے؟ بھٹو تو اس وقت ایوب خان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں جی, ان کے ساتھ منسٹر تھے نا ایسے وہ تو ہی واز ایوب خان کی گود میں کیبنٹ تھا. میں. تو میں اپنا ڈھاکہ یونیورسٹی گیا, کراچی یونیورسٹی گیا, جام شورو گیا. پنجاب میں تو میں خود ہی تھا اسی فرنٹیئر. اس زمانے میں یہی 4-5 یونیورسٹی ہوتی ہے. اب تو یونیورسٹیوں کی بھرمار ہو گئی ہے, ہر گلی میں یونیورسٹی بن گئی ہے. تو میں نے اس کو ایک کیمپین کو ویپ اپ کیا, اینڈ ایونچولی 3 مارچ 1963 کو لاہور میں نے ایک ہیوج بگ ڈیمونسٹریشن کی, اینڈ آئی واز لیڈنگ. اچھا, میں ٹرک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میں لیڈ کر رہا تھا. تو جب ہمارا پروسیشن پہنچا چیئرنگ کراس کے پاس, جس کو ملکہ کا بت بھی کہتے تھے, وہاں پہنچا پھر پنجاب اسمبلی کے سامنے. تو ہاں انہوں نے لاسٹ وارننگ دے دیا کہ اگر یہاں کراس کرے گا ریڈ لائن تو وی ول اوپن فائر. تو میں ایک شروع سے میری عادت ہے, میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا, اور جلسہ ہو جلوس ہو, اس کی جو روح ہوتی ہے نا, جو بندہ لیڈ کر اس میں ہوتی ہے, وہ بھاگ گیا سب بھاگ گئے, وہ کھڑا ہو گیا سب کھڑے ہو گئے. میں نے کبھی آج تک زندگی میں پیچھے نہیں بھاگا, میں کھڑا ہو گیا ہوں. یعنی اگر آج آپ پرانے پولیس آفیسر کو کہیں ملاقات کا انٹرویو کریں تو بتائیں گے کہ ان کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں جب میں لیڈ کر رہا تھا. ان کو پتا تھا آج تک ختم ہو جائے گا. اس لیے تو میں لیڈ کر رہا تھا, تو اس میں گولی چلی, 3 اسٹوڈنٹس ہمارے مارے گئے. اچھا, ایک چیئرنگ کراس پہ. ہاں, ایک اخبار ہوتا تھا, ابھی نام آ جائے گا اس کا, اس نے اس کی ہیڈ لائن لگائی, اور وہ پریس کے آرڈیننس کے تحت اس کو 6 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا. I was arrested, I was sent to لاہور فورٹ. 6 ہفتے میں لاہور کے قلعے میں بند رہا, اور وہاں مجھے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ they thought I'm a communist. تو میں نے کہا کہ بھائی میں کامرس والا نہیں ہوں, میں نیشنلسٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور نیشنلسٹ بھی ہوں, سینٹرسٹ نہ, میں لیفٹسٹ ہوں نہ میں رائٹ, میں سینٹرسٹ ہوں. تو خیر اینی وے, جب میں اور یونیورسٹی سے میں 2 سال کے لیے ایوب خان ایکسپیل کر دیا. ورنہ میں 63 میں نے لا کر لینا تھا. دین آئی ڈیڈ اٹ ان 65, کیونکہ 2 سال کا پیریڈ ایکسپائر ہونے کے بعد. تو پھر یہ ہوا جی کہ جب میں باہر آیا تو پھر وہ یونیورسٹی میں میلے لگ جاتے تھے, نعرہ بازی سی تھی. جب یہ ہوا تو پھر مجھے
ایکسٹرن کر دیا گا شہر سے, شہر بدر کر دیا گا 6 مہینے کے لیے. اچھا سو دیٹ جو ایونٹ تھا, دیٹ گیو می اے پروجیکشن آل اوور دی کنٹری. یعنی ایسٹ پاکستان کے بھی جو خبرات انہوں نے ہیڈ لائن لگائی, میری گرفتاری اب ہوتے ہوئے پولیس میں طلبہ رہنما احمد اللہ قصوری گرفتار. یہ تو یہ دیٹ گیو می اے پروجیکشن. اینڈ آپ کسی مخصوص طلبہ تنظیم میں بھی تھے اس وقت یا بس اپنا ہی سسٹم تھا؟ میں آج تک کسی سیاسی طلبہ no, I was purely a simple student. ٹھیک ہے. representing a democratic sentiment of the people of Pakistan. تو یہ ہوا جی کہ پھر یہ وہ وقت ہے جب آپ کے جو بڑے بڑے آپ کے سیاستدان تھے, لائک دولتانہ اور چورتانہ اور چٹھا اینڈ پٹھاز تھی, یہ سارے لوگ جو تھے اپنے ڈرائنگ روموں میں تھک کرٹنس کے پیچھے چھپے ہوئے بیٹھے ہوتے. اینڈ آئی گیو دی وائس آف ڈیموکریسی فرسٹ ٹائم. So I'm a pioneer of introducing democracy in this country. اب جب بھٹو کو کیبنٹ سے نکال دیا ایوب خان نے, ہاں جی, پیپلز پارٹی کی بنیاد کی بات کر رہے ہیں. پہلے سے میں بتاؤں کہ میں بیسیکلی جی آئی ایم اے فرینڈ آف انڈر ڈاگس. جو بندہ گر جائے نا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. اچھا. جو آدمی پار میں ہو, میرا سگا بھائی بھی ہو, تو میں اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوں گا. بیسیکلی تو آپ اینٹی ایوب خان تھے نا اس وقت. ہاں, تو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ بھٹو آیا 64 میں. اچھا. I was already very powerful student leader. آپ کو یاد ہوگا ایک یونیورسٹی ایک بنایا تھا اپنا بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم. اچھا. اس بیسک ڈیموکریسی کے سسٹم کو متعارف کرانے کے لیے وہ پنجاب یونیورسٹی آیا. اچھا, اس کا انٹروڈکشن دینے کے لیے, اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے لوگوں میں, اسٹوڈنٹس میں. اینڈ وہ گورنمنٹ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کا پرانا ہال جو مال روڈ کے اوپر تھا, وہ جیم پیکڈ تھی. 3-4 ہزار لڑکا لڑکی بیٹھا ہوا, جیم پیکڈ. ٹھیک ہے. یہ بھٹو آیا, اس کے ساتھ احمد سعید کرمانی, جس کا بیٹا ہوا کرتا ہے ڈاکٹر کرمانی, یا اس کے ساتھ اپنا شباب نواز شریف کے ساتھ اس کا باپ, ہی واز سینئر منسٹر آف ویسٹ پاکستان کیبنٹ, وہ اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا. یہ کیبنٹ منسٹر تھا بھٹو. صحیح ہے. تو جب یہ روسٹم پر آیا تو میں کھڑا ہو گیا. میں فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا. میں کھڑا ہو گیا تو میں دونوں ہاتھ ایسے اوپر کیے. میں نے کہا کہ آنریبل منسٹر, وی ول ناٹ لسن ٹو یو in your capacity as a spokesman of Ayub Khan, but in your private capacity, you can address us any length of time. We will hear you with rapt attention. So choice is yours. Would you like to address us as a spokesman of Ayub Khan, or in your private capacity as a scholar from Berkeley and Oxford? So choice is yours. اب اس کے تو ہتھرے پڑ گئے. اس کا سوال بنتا تھا, اس نے, میں فرنٹ میں بیٹھا, کہتا ہے کہ ہو آر یو, اس کا سوال بنتا تھا. مطلب یہ پہلا انٹریکشن تھا آپ کا بھٹو صاحب. کہتا ہو آر یو, میں نے کہا آئی ایم نو باڈی, بٹ وائی آر یو اسٹاپنگ می. اچھا. میں نے کہا آئی گاٹ اے مینڈیٹ. ویئر از یور مینڈیٹ. میں نے کہا آل رائٹ, آئی شو یو مائی مینڈیٹ. دس از دی مائنڈ. See, I turned my face toward the students. I said, my full throttle voice, I said, ladies and gentlemen, have I correctly expressed your sentiments and your feeling to the honorable minister? تو لڑکے لڑکیوں نے دونوں ہاتھ کا کہ yes. میں نے کہا this is my mandate. اچھا. اب میں کہا now it is up to you. Would you like to address us in your capacity as a scholar or as a spokesman of Ayub Khan, which we will not listen to you. See, اب وہ تھا جوان, میں تھا نوجوان. تو اس نے کوٹ اتار لیا, میں نے بھی کوٹ اتار لیا. اب میں درجنوں کے حساب سے انسپیکٹر, تھانے دار, ڈی ایس پی, جانے دو. تو وہ جو تھا نا, مطلب بات ہاتھا پائی تک آ گئی. ہاں, اسے کوٹ اتار لیا, میں نے کوٹ اتار لیا اسی. تو وہ پھر اس کے ساتھ جو تھا نا احمد سعید کرمانی, ہی واز اے لاہورائٹ, ہی واز فرام لاہور, اور اس کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ تھا. اس نے اس کے کان میں کہا, اس نے اب کہہ دیا نا, اس نے بولنے نہیں دینا, اور یہاں اگر یہاں کوئی لڑائی ہو گئی
یہ ایوب خان کو بڑی الٹی پڑ جائے گی, اچھا سو لیٹس گو. سو آئی ڈیڈ ناٹ لیٹ ہم اسپیک. اور وہی بھٹو اب چھوڑ کے آ رہا ہے. مجھے 3-4 دن پہلے پتہ لگ گیا کہ چھوڑ دیا ایوب خان. کہ ہی اس کو ایوب خان نکال دیا, از گوئنگ بیک, تیز گام پر جا رہا ہے ٹرین پر. تو ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا مال روڈ پر, اسی اپنا کیسینو ریسٹورینٹ کے بالکل سامنے. تو اس کی کھڑکیاں مال روڈ پہ ہی کھلتی تھیں. تو وہ ورچولی پیل پارٹی کا, جب پیل پارٹی بن گئی تو اس کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا. بھٹو بھی وہاں آتا تھا, بیگم بھٹو, سارے, کیونکہ وہ رائٹ آن دی مال روڈ تھا. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں حبیب جالب آ گئے. اچھا وہ حبیب جالب آ گئے, ان سے میرے بڑے بھائی کی, ہی واز آلسو لائر, بڑی دوستی تھی. تو میں نے کہا کہ حبیب بھائی, وہ بھٹو جا رہا ہے, اس کو کوئی تھوڑا سا 2-4 شعر تو لکھ دو. اچھا تو جب شاعر لوگ اپنی مرضی والے ہوتے ہیں, اپنے آمد پہ لکھتے ہیں. چھوڑو یار, کس ٹیڈی بوائے کا ذکر کر رہا ہو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان ٹیڈی بوائز کے لیے شعر لکھنے کا. تو میرے بھائی نے ایسے ہی کہا, جانے دو. اسے اپنے بلایا, اپنے آرڈلی کو, اس کا نام تھا نعمت. نعمت نے کہا جی صاحب جاؤ فرینچ وائن سے ادھا لے آؤ. وہ جب ادھا آ گیا, تو جب حبیب جالب نے ادھا پی لیا تو وہ لہر میں آ گیا. کہتا ہے لاؤ احمد, کاغذ پینسل لاؤ. اچھا میں نے کاغذ پینسل اس کے آگے رکھ دی. تو آپ کو یاد ہوگا یہ اس وقت جرمنی جا رہا تھا. اس نے کہا تھا میں یہاں نہیں رہوں گا پاکستان میں, I'll stay abroad and preferably in Germany. تو وہ اس نے شعر, کافی لمبی نظم تھی, لیکن میں 2-4 شعر مجھے یاد ہیں. جی تو جرمنی کو وہ کہتے ہیں المانیہ. المانیہ. تو اس نے کہا کہ دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا, آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا, المانیہ کے پھول بھی ہے گو دل فریب, اپنے وطن کے سر و سمن چھوڑ کے نہ جا. تو اس طرح وہ نظم تھی, وہ میں نے اس نے لکھ دی. ہمارے دفتر کے قریب تھا اپنا نوائے کا دفتر, شاہ دین بلڈنگ کے نیچے اپنا بیسمنٹ میں. مجھے پتا یہ نظم کسی اور نے تو چھاپنی نہیں, گھر کے بارے میں نوائے چھاپ دیں گے. وہاں گیا تو میں نے اس کے کوئی 10,000 چھوٹے پامپلیٹ, جس میں بھٹو کی تصویر اور اس کا پروگرام کہ یہ فلاں ٹائم پر اسی جا رہا ہے لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھا, پیچھے ایک میں نے اپنا ورکر اٹھایا, اور ایک بڑے سوٹ کیس کے اندر سارے وہ پامفلیٹ ڈال لیے. میں نے لاہور کا ایک ہاسٹل نہیں چھوڑا, ایک آپ پتا کہ لاہور سٹی آف کالجز, ایک ہاسٹل نہیں چھوڑا. ایک کمرے میں میں نے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچایا. کمرے کے نیچے سے ان کو وہ پھینکتا گیا. اور پھر اپنے کالجز میں گیا, وہاں بھی میں نے ڈسٹریبیوشن کی. ہائی اسکولوں میں بھی گیا. تو میں نے 2 دن میں پوری کیمپین لاہور میں پھیلا دیا. اب لاہور جو ہے وہ اخبارات کا شہر ہے, کسی پیپر میں خبر نہیں تھی کہ بھٹو جا رہا ہے, بٹ دی ہول اسٹوڈنٹ کمیونٹی نیو کہ بھٹو جا رہا ہے, کیونکہ میں نے کیمپین بھی کی تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں کوئی 14-15 ہزار اسٹوڈنٹ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ آ گیا. اچھا. اور نعرے پر نعرہ اسی گورنمنٹ کے خلاف, ایوب خان کے خلاف. اور میں وہ جو ہوتا ہے اوور ہیڈ برج, اسی ایک پلیٹ فارم تھی, اس کے اوپر میرے پاس تھا وہ مائک سی, تو اس پر میں تقریر کر رہا اسی جوشیری. اتنی دیر میں گاڑی آئی تیز گام. میں نے 100 لڑکوں کو کہا کہ جا کے انجن کے آگے لیٹ جاؤ, اور جب تک میرا آرڈر نہ ہو, جب تک آپ نے ہٹنا نہیں ہے, یہ اب گاڑی میری مرضی سے چلے گی. اسی تو 100 بندہ میں نے لائن پہ لٹا دی, وہ بیٹھ گیا انجن کے آگے. اب بھٹو نے وہ جو تھا اپنے سلون کے دروازے سے باہر نکل کے دیکھا, تو وہ بڑا حیران ہوا, اسی بچہ ویلکم اسی. اور اس نے اب دیکھا کہ بھائی ایک بندہ وہ پل کے اوپر کھڑا ہوا ہے, سارے بندے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ تقریر کر رہا ہے سیدھی.
تو بھٹو واز ویری یہاں بڑا شارپ تھا مینٹلی. پہچان لیا اس نے. اس نے کہا یہ بندہ یہ ہے اصل میں. اچھا وہی پنجاب یونیورسٹی والا. نہیں اسے نہیں پہچانا, وہ نہیں, اچھا. وہ اس کو یاد نہیں تھا. اس نے کہا بندہ یہ ہے جڑا جنہیں سارے اکٹھے جس کا روح رواں اس کا لیڈر. اس نے اپنا ایک سیکٹری بھیجا کہ اس کو لے آؤ. اچھا. تو میں چلا گیا. اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تقریر کرو تقریر کرو. اچھی اتنی دیر میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو سلون کے اندر ڈرائنگ روم بھی بنا ہوتا ہے, بیڈ روم بھی بنے ہوتے ہیں. تو میں اسے چائے وائے پلائی. اتنی دیر میں ایک بندہ انٹر ہوا اور بھٹو نے مجھے کہا کہ تم یہاں انتظار کرو اس کے ڈرائنگ روم. اس کو بیڈ روم میں لے گیا. اچھا. آئی ڈونٹ نو اس نے کیا بات کہی, لیکن بعد میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس نے کیا بات کی. اچھا. کیونکہ سارا موب کہہ رہا تقریر کر رہا, تو بھٹو نے رونا شروع کر دیا. اب عجیب و غریب ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تقریر کرو, وہ رو رہا ہے. پتہ بعد میں لگا اس کا نام تھا صدیق ناگرا. اچھا. جو بعد میں انسپیکٹر جنرل پولیس بن گیا. وہ تھا IB کا, انٹیلیجنس بیورو کا. کیا پیغام لے کے آیا تھا؟ پیغام لے کے آیا کالا باغ کا کہ تم نے اگر یہاں تقریر کی تو میں تم کو 6 فٹ نیچے دفن کر دوں گا. کالا باغ واز دیٹ ٹائپ آلسو. تو بھٹو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ تقریر کرو, اس کو یہ میسج مل چکا ہوا ہے, اسے رونا شروع کر دیا. جو بعد میں اس کے رومال کو چودھری ظہور اللہ نے خریدا آنسو رومال میں. تو بہرحال وہاں بھٹو نے اپنا سیکٹری بھیجا, نے کہا کہ بندہ جو ہے نا اوور ہیڈ برج پر, اس کو لے آؤ. پھر ہماری دوستی وہاں ہو گئی اینڈ وی بیکیم فرینڈ. جب بھی اس سے لاہور آنا, اس وقت تک اس کو نہیں یاد کہ یہ پنجاب یونیورسٹی والا. نہیں وہ اس کو نہیں سر یاد, نہیں اس کو نہیں یاد تھا. وہ وقت بھی کافی گزر چکا تھا, 5-6 سال ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اب جو وہ ہوا تو اب اس کا رابطہ ہو گیا. اب جب بھی وہ لاہور آتا تھا تو انٹر کانٹیننٹل میں آ کے ٹھہرتا تھا, تو مجھے ٹیلی فون کر دیتا تھا پہلے کہ میں آ رہا ہوں. تو میں لوگوں کو لے کے اکٹھا ہو جاتا تھا. لوگ اب ملنے ضرور آتے تھے, لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کو لیے کوئی میٹنگ یا کوئی سیمینار یا کچھ کو اپنے علاقے میں لے جائے. تو آئی کوڈ فیل کہ وہ فرسٹریٹ فیل کرتا ہے. تو میں نے کہا ایک دن کہا کہ آپ چلے میرے ہوم ٹاؤن سی. تو میں ان کو قصور لے گیا تو وہاں بہت ویلکم ہوا اسی, ٹرمینڈس ویلکم اسی. کیونکہ قصور میں اسی جتنے بھی قصور کے جو دیواریں, محلے, سڑکیں, سب میرے بزرگوں کے نام پہ. وی ور دی رولرز, ملکیت تھی آپ کا, نواب تھے. وی ور دی رولرز آف قصور فار اوور 300 years ڈیورنگ مغل ٹائم. تو سارا قصور باہر نکلا. تو آئی ٹک ہم ٹو بلے شاہ. ٹھیک ہے. اور وہاں میں نے اس کی دستار بندی کرائی, دشالہ وشالہ ڈرایا. اب ہم واپس آ رہے ہیں 7-8 گاڑیوں میں. میری جو آبائی حویلی ہے وہاں میں نے ریسیپشن دیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ مسٹر بھٹو, ہیو یو اینی آئیڈیا اباؤٹ دی سینٹ ویئر آئی ٹک یو؟ ہی سیڈ مسٹر کسوری آئی نو ہم ویری لٹل اباؤٹ ہم. اچھا. میں کہا ہی واز اے گریٹ ریولیوشنری دیٹ پنجاب ہیز ایور پروڈیوسڈ. میں کہا he was alive about 300 years back. And he gave a slogan, and that slogan was کہ مانگوئے بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو بھٹو کہتے ہیں مسٹر کسوری what's meant by جلی گلی کلی؟ ہاں اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا جلی از کپڑا, گلی از روٹی, اینڈ کلی از مکان. اچھا, روٹی کپڑا مکان. کہتا this is very powerful slogan. Okay, yes, it's a very powerful slogan. That's why I have narrated to you. He said, why can't we make a part of our manifesto the party which we are going to float? اسی نے ان کو بعد میں مقبولیت دی, روٹی کپڑا مکان. اسی سے ووٹ ملا. آج تک بھی روٹی کپڑا مکان. یہ بلے شاہ صاحب کی آئیڈیالوجی لی گئی تھی. یہ بلے شاہ کا تھی. So he started his career from قصور, and میرے گھر سے ہی اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں ایک پارٹی بناؤں گا جس کا نام ہوگا پیپل پارٹی. پیپلز پارٹی کا نام بھی سوچ لیا وہاں. وہ پہلے اس پر کام کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ نہ رہا وہاں سے پک اپ ہوا.
تو اس طرح سی وی اسٹارٹیڈ. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہاں ہوں. جی جی اس کے بعد پھر 70 کا الیکشن ہوتا ہے. 67 میں پارٹی بنانے کے بعد سے لے کے الیکشن لڑنے تک اس 3 سال کو ذرا بتا دیں, پھر ہم اختلافات کی طرف بعد میں جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ورک ویری ہارڈ. میں نے 15 گھنٹے کام کیا پارٹی کے لیے, لائک اے میڈ مین. اینڈ آئی واز ویری پاورفل اسٹوڈنٹ لیڈر. مجھے ہر ضلع میں سے کچھ اسٹوڈنٹس مل جاتے تھے سے جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے, وہ پھر مجھے آگے لے کے چلتے تھے. تو میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا, موٹر سائیکل پر میں موو کرتا رہتا تھا اسی. صحیح ہے. تو آئی ورک ویری ہارڈ, اور اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے. سی پارٹی ایونچولی پارٹی بن گئی. جب پارٹی بن گئی, آپ کے پاس پارٹی کا کوئی ڈیزگنیشن بھی رہا تھا میں 67 بتاتا ہوں سے جی, 4 میں سال بتاتا ہوں جی. جب پارٹی بن گئی تو اب میں جو اب آ رہا ہوں, جو عام طور پر لوگوں کے جو ڈفرینسز ڈیولپ ہوتے ہیں پارٹی میں, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز مانگی اور پارٹی نے یا پارٹی کے لیڈر نہیں دی, آپ ناراض ہو گئے, اور آپ نے صبح پارٹی شام چھوڑی, جیسا آج کل ہوتا ہے, شام کو اپنے پارٹی کی ماں بہنیں کر دی اور لیڈر کی ماں بہنیں کر دی. پریس کانفرنس سارا تباہی پھیر دی. تو میرا یہ معاملہ نہیں تھا. تھی میری آئی ہیڈ نو ڈفرینسز ود ہم. میرا کین یو امیجن دیٹ ایٹ دی ایج آف 28 I was member of the Central Committee of the People Party. See, at the age of 28. See, at the age of 30, I was the elected member of the Constituent Assembly of Pakistan. بڑی بات ہے. See, elected member of Pakistan کی آئین ساز اسمبلی کا. At the age of 31, I was given the highest award of the People Party, نشان پیل پارٹی, see, on the pattern of نشان پاکستان, اور جو بھٹو نے صرف 5 آدمیوں کو دیا. At PITC ہال کلفٹن کراچی. ٹھیک ہے. وہاں بہت بڑا کنونشن تھا الیکشن کے بعد. باقی 4 کون تھے؟ میں بتاتا ہوں. ایک تو بھٹو نے اپنے آپ کو دیا. اچھا, خود ہی دے دیا, اپنے آپ کو دے دیا اسی. اور دوسرا دیا میر رسول بخش تالپور کو, who became the governor of Sindh and chief minister of Sindh. تیسرا دیا اس نے حیات محمد شیرپا کو, who became the governor of Frontier. اسی. چوتھا دیا اس نے معراج محمد خان کو فرام کراچی. تو پانچواں اس نے مجھے دیا. اس نے نہ کسی مسوا کھر کو دیا, نہ کسی مراج خالد کو دیا, نہ کسی ڈاکٹر مبشر کو دیا, نہ کسی حفیظ پیر زادہ کو دیا, نہ کسی ممتاز بھٹو کو دیا, احمد رضا قصوری کو دیا. اور اس سے بھی آگے میں بات چلتا ہوں. میں واحد آدمی تھا جس کو بھٹو اپنے گھر میں ٹھہراتا تھا. بھٹو اپنے گھر میں کسی کو نہیں ٹھہراتا تھا, کیونکہ اس کی بیٹی تھی اور وہ خود بدماش تھا. تو بدماشوں کو بڑی جلدی پچھا جاتے ہیں. یہ مسوا خار, شہر ممتاز, ان کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہراتا تھا. آئی یوز ٹو اسٹے ود ہم اسی, کیونکہ میرے وہ خاندانی پس منظر سے واقف تھا کہ آئی کم فرام ون آف دی لیڈنگ فیملی آف سب کانٹیننٹ. یو نو, میرے نانا جو تھے, ہی واز نمبر 2 مین آفٹر قائد اعظم ان آل انڈیا مسلم لیگ, نواب محمد اسماعیل خان آف میرٹھ. اینڈ ہی واز بفور پارٹیشن ٹوائس وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی. اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی جس نے کہ پاکستان بنایا. تو آئی کم فرام ویری ویری لیڈنگ فیملی آف سب کانٹیننٹ. تو اس کو پتہ تھا. بلکہ آئی وڈنٹ مائنڈ, بھٹو کی دونوں بہنیں میری فیملی میں بھی آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے اس سے بہت پہلے. سو ہی نیو می, فیملی بیک گراؤنڈ جانتا تھا. اور پھر میرا جیسے آئی یوز ٹو ڈریس اپ دی وے آئی ووڈ کٹ مائی سیلف اینڈ بہیو اسی, تو اس کو میں بڑا پسند تھا. مجھے پیل پارٹی میں چھوٹا بھٹو کہتے تھے کہ یہ, ہاں, میرا نام نہیں, چھوٹا بھٹو ہے تھی. اور میں جس پہ انگلی لگاتا تھا وہ کوئی چیز بن جاتا تھا. زرداری کا باپ حاکم علی میرا ورکر تھا. میں جب نکلتا تھا اپنا دادا جی نورا جی بھائی روڈ, ہمارا جو سیکریٹریٹ تھا اس کے لیے 70 کلفٹن کے لیے, تو میرے پاس آتا تھا کہ قصوری صاحب جب آپ چیئرمین صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا تو کہہ دیے کہ حاکم علی نواب شاہ میں بڑا کام کر رہا ہے, اور میں نام لے لیجیے گا, بڑا کام میں کہہ دوں گا یاد ہوتی تھی. تو اب یہ ہے میری بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. دوستی تعلق, اس کی بھی میرے پر محبت اور مہربانی. اب چیز یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے,
he became power hungry. اس کے 4 بیان بڑے امپورٹنٹ ہیں جسے ملک ٹوٹ گیا. اس کا پہلا بیان ہے 14 فروری 1971 اینڈ وینیو ہے اپنا حیات محمد خان ہوم ایٹ پشاور میں. وہاں بھٹو کیا کہہ رہا ہے کہ پیپل پارٹی ول ناٹ بی اٹینڈنگ دی فورتھ کمنگ سیشن آف دی نیشنل اسمبلی بیکاز وی وڈ بی ٹریٹڈ ایز ڈبل ہاسٹیجز اینڈ دیٹ وی ول بی گوئنگ ٹو سلاٹر ہاؤس. جو میرا ممبر گیا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ بعد میں ایسی تھی. بعد میں اب یہ کہ مطلب کہ ہم اس لیے جائیں گے ڈاکے کہ ہم میدان قتال میں جا رہے ہوں گے. اب میں کہوں جی کہ میں کراچی نہیں جاؤں گا کہ میں وہ میدان کا فلیٹ میں نے کراچی کو الوداع کہہ دیا. جی بیسک اشارہ ہو گیا. بھٹو جو تھا مومل باتیں کرنے کا ماسٹر تھا کہ جس کو کسی وقت جب مرضی موڑ لے سیدھی. دوسرا اس کا بیان ہے 28 فروری 1971 وینیو ہے اقبال پارک لاہور. وہاں کوئی 1.25 لاکھ کے مجمع کو ایڈریس کر رہا ہے اور وہاں کہہ رہا ہے کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ ہو جائے گا. ڈھاکہ مین پارلیمنٹ, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم سیٹ آف پارلیمنٹ واز ڈھاکہ اینڈ سیٹ آف گورنمنٹ واز اسلام آباد ایز اٹ از ٹوڈے. یہ اس کا دوسرا بیان ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا بیان ہے اپنا کراچی سے. وینیو ہے نشتر پارک کراچی اور وہاں موصوف تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مشرقی پاکستان کی ایکسٹریٹی پارٹی ہو, میں مغربی پاکستان کی ایکسٹریٹی پارٹی ہوں, لہٰذا سیپریٹ ٹرانسفر آف پاور ان ایسٹ پاکستان اور سیپریٹ ٹرانسفر آف پاور ان ویسٹ پاکستان. جس کو عباس اطہر بڑا فیمس جرنلسٹ ہوتا تھا, اس نے اس کی سرخی لگائی ادھر تم ادھر ہم. اچھا, یہ پہلا جملہ وہاں سے نکلا, یہ وہاں سے ادھر تم ادھر ہم. ادھر تم ادھر ہم. ٹھیک ہے. چوتھا اس کا بیان ہے جب ملٹری ایکشن سٹارٹ ہوا, اس کو یا خان ڈھاکے چھوڑا تو تاکہ یہ ملٹری ایکشن دیکھ لے, جو کانسٹیٹیوشنل پارلیز تھی وہ فیل ہو گئیں, اس کو وہیں چھوڑا ہے. تو یہ جب آیا نیکسٹ ڈے 25 کو مارچ کو ملٹری ایکشن اسٹارٹ ہوا, 26 کو یہ ڈھاکہ سے ادھر آیا. دی ہول انٹائر ورلڈ پریس واز دیئر ایٹ دی کراچی ایئرپورٹ. تو پہلا کوشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ مسٹر بھٹو واٹ از یور ریئیکشن ٹو دی ملٹری ایکشن وچ ہیز ٹیکن پلیس ان ڈھاکہ. اب اس کا جواب کیا ہے کہ تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. اب یہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہے, اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آج پاکستان کی بنیاد ہل گئی, کیونکہ جب آپ نے ایک ایکسٹریٹڈ پارٹی کا گھن بچا کولو کر دیا, دین ویئر از پاکستان اینڈ ویئر از ڈیموکریسی. اور یہ کیا کہتا ہے, تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ, دیٹ مین ہی سپورٹڈ. مطلب تھا کہ یہ پاکستان ہے, وہ تو پاکستان ہے ہی نہیں. اب چیز یہ جی کہ جب اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم, تو اب میری ایک طرف بڑی دوستی جس کا میں ذکر کیا, مجھے اسے ہر چیز دی ہوئی تھی. دوسری طرف یہ پاکستان سے محبت, پاکستان سے وفاداری. تو میں چکی کے 2 پارٹوں میں آ گیا. ایک طرف دوستی, ایک طرف دوسری طرف پاکستان سے وفاداری. آپ جیسے میں نے لوگوں سے مشورہ کیا میں کیا کروں, دوستی بھی بڑی اس کے ساتھ. اس وقت کون سے صحافی تھے سر دوست, آپ کے دوست کون تھے اس وقت جو صحافی تھے میڈیا سے؟ یہی بات سارے سے بڑی عبداللہ ملک ایڈیٹر ہوتا تھا. مجیب الرحمان شامی صاحب تب ایکٹیو تھے؟ یہ نہیں سب بعد میں, یہ بعد میں آیا تھی, یہ ایکٹیو بعد میں, یہ لیٹر جب بھٹو حکومت کر رہے تھے اس وقت. تو یہ پھر جو ہے میں نے لوگوں سے مشورہ کیا, تو مجھے مشورے میں بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ سب دوستوں نے کہا کہ قصوری صاحب تاریخ آپ کو عہدوں سے یاد نہیں کرتی, تاریخ آپ کو ایونٹ سے یاد کرتی ہے. اور یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ 100 سال بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں گے کہ جو ملک ٹوٹ رہا تھا, ایک آدمی تھا جو ملک کو بچانے کے لیے گیا اور وہ آپ تھے. سو either you get yourself placed in the history for all times to come. باقی ٹھیک ہے, آپ کا بڑی دوستی ہے, کل کو آپ کو
گورنر بنا دے گا, یو کین بیکم اینی تھنگ جتنی آپ کی, تو یو اسٹینڈ فار پاکستان, یو مسٹ گو. تو میں بتا کے گیا, ایسے نہیں گیا, میں بتا کے گیا. میں بھٹو سے میں نے میٹنگ کی. میں نے کہا جی میں آیا ہوں, آپ نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ آئی ایم ویری کلوز ٹو یو, تو مجھ سے پوچھتے ہیں میں کہ بھائی تمہارے لیڈر کیوں نہیں جا رہا سی تھی. تو میں بڑا کنفیوزڈ ہوں. اپنی عقل کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش, ان کو سمجھ نہیں ان کو, وہ سن تو لیتے ہیں, لیکن میں جب ان کا آئی کانٹیکٹ کرتا ہوں تو میں ان کی آنکھوں میں شک دیکھتا ہوں کہ یہ سن رہے ہیں لیکن اعتبار نہیں کر رہے. میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کا بڑا نالج ہے, یو آر انٹرنیشنل فگر, کڈ بھی جہاں تک میں پہنچا ہوں عقل کے لحاظ سے, وہ کہتے ہیں کہ اپنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہاں تک مجھے سمجھا دیں, اور شاید ایک سٹیج آئے ایسی میں خود ہی آپ کو کہہ دوں کہ نہیں اس سے زیادہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, وہ یہاں تک ٹھیک ہے, پھر میں جانوں گا, عوام جانے, پھر میں ان کو سمجھا لوں گا. لیکن ابھی تک میں موو کرتا ہوں, آئی گو ٹو ڈسٹرکٹ بار, آئی گو ٹو ہائی کورٹ بار, شام کو میں جم خانہ کلب جاتا ہوں, میں کافی ہاؤس میں بیٹھتا ہوں, ہر آدمی مجھ سے یہ پوچھتا ہے یار تو تمہارا لیڈر کیوں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور میں کہا دوسری بات ہے, میں کہا سر ہمیں لوگوں نے بائیکاٹ کے لیے نہیں الیکٹ کیا, ہمیں الیکٹ کیا لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں سے کہ گو آن آور بہاف, آئین سازی کرو, give us a constitution, اسی انٹیگریٹ دس کنٹری, یہ ملک ٹوٹ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یو ڈاؤٹ مائی لیڈرشپ. میں نے کہا آپ کدھر چل پڑے, میں تو آپ کے پاس کلیئرٹی لینے آیا تھا, لے کے آیا ہوں, مشورہ لینے آیا ہوں, آپ سے سیکھنے آیا ہوں. تو جو میں 2-4 سوال کیے تو ہی لاس ہز ٹیمپر, وہ میز تھی, اس میز پر سے نے مکہ مارا, کہتا ہے مسٹر قصوری ڈونٹ ٹیچ می پالیٹکس, ڈونٹ ٹیچ می پالیٹکس, پالیٹکس نتھنگ بٹ پاور, پاور, پاور. میں کھڑا ہو گیا, میں کہا سر میں تو آپ سے کچھ سیکھنے آیا تھا, اور میں جب آپ کے یہاں سے جا رہا ہوں میں بہت ہی کنفیوز جا رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جا کے جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں اپنی ضمیر کی آواز پر. تو میں چلا گیا ڈھاکے. 3 مارچ 1971 کو جب سیشن کال اپ ہوا, آئی واز ان ڈھاکہ, اور کوئی بھی نہیں گیا تھا. کوئی بھی نہیں گیا, ہوتا تو سیشن ہو جاتا. وہ اگر سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے, آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں, اور بے گناہ ہزارہ لوگ مارے گئے, جسٹ بیکاز کہ یہ جو تھا اقتدار کا رسیہ تھا, اور اقتدار کی لیلا حاصل کرنے کے لیے اس نے ملک کو داؤ پہ لگا دی. میں اس کو کہتا تھا کہ دیکھیں یہ مجیب الرحمان ڈیموگاگ ہے, یہ ویسٹ پاکستان کے مخالفت میں اس کو ووٹ ملے ہوئے ہیں. وہاں جو سائیکلون آتا ہے تو 1.5-2 لاکھ لاشیں سمندر پھینک دیتا باہر. تو وہ کہتا ہے دیکھو یہ جو بندے مرے ہیں, گورنمنٹ از فرام ویسٹ پاکستان, اس لیے ہیلی کاپٹر نہیں آئے, اسی ڈاکٹر نہیں آئے, گورنمنٹ از ویسٹ پاکستان, پیسے نہیں آئے. تو میں نے کہا جب یہ بن جائے گا پرائم منسٹر تو کیا سائیکلون آنے بند ہو جائیں گے؟ اور وہ جو کرنا پھلی کے ورکرز ہیں وہ جب ڈیمانڈ کریں گے مور پیز, تو کیا اس کی جو پولیس ہے وہ بندوقوں میں پھول ٹانگے گی؟ فوج گورنمنٹ کا تو کام ہی ہوتا کنٹرول کرنا لا اینڈ آرڈر. تو میں نے کہا یہ ڈیموگاگ ہے, اس کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, یہ اگلے 1.5 سال میں اس کے اپنے لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, اینڈ یو ول ایمرج ایز اے لیڈر, جسٹ ویٹ. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈونٹ ٹیچ می پالیٹکس, ڈونٹ ٹیچ می پالیٹکس. ٹھیک ہے, بالکل آپ بالکل سمجھ گئے, ڈونٹ ٹیچ می پالیٹکس. ٹھیک ہے. تو سر اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ پہلے مطلب 67 سے لے کر 71 تک جاتے ہوئے 4 سال بن گئے, 71 جب اختلافات ہوئے, یہ جو 4 سال ساتھ گزرے تھے
ان 4 سالوں میں کبھی بھٹو صاحب سے آپ کو یہ تاثر آیا کہ یہ بندہ پاور کا بڑا بھوکا ہے, یا اس وقت ہی جا کے ان کے ارادے بدلے تو اس میں کسی کا He کردار was- ہوگا نا اسٹیبلشمنٹ کا, چیزوں کا؟ when he was out of power, he was very sweet. You see, he was a intelligent man. अपन بچہ کے اختلافات اپنی جگہ, he was a very well read man. You see, and politically he was a technocrat. He knew politics. You see. But ایک جو اس میں جو خامی تھی, with all his best education of Oxford and Berkeley, you had just to scratch him. You had just to scratch him, and underneath he was a blue-blooded Sindhi Vadera. وہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ڈرامے کہ سندھی وڈیرا بیٹھا ہوا ہے, اس کا منشی کہتا ہے سائیں وہ ہاری نے یہ کہہ دیا, اچھا یہ کہہ دیا, اس کی لڑکی اٹھا لو, اس کو قتل کر دو. بھٹو وہ ٹریٹ ممبرز آف دی پارلیمنٹ لائک ہز ہاریز, اینڈ وہ بھی اتنے بدبخت تھے کہ ان میں بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ کہ سر بھی وی آر ممبر پارلیمنٹ, پلیز گیو اس سم respect تھی. تو کیونکہ میری تو بیک گراؤنڈ بڑی ڈفرنٹ تھی, آئی واز براٹ اپ ان ڈفرنٹ انوائرمنٹ, سو آئی ڈنٹ دین ایکسیپٹ اٹ. تھی تو میرا جو ڈھاکے جانا نا جی, تو پہلے وہ جو تھی گرم جوشی وہ سرد موری میں تبدیل ہو گئی, اور پھر کچھ عرصے کے بعد سرد موری تبدیل ہو گئی اپنے دشمنی میں. میں حملوں پہ اگر ہم بعد میں آ جائیں, پہلے فال آف ڈھاکہ پہ تھوڑی سی بات کر لیں. جی, سقوط ڈھاکہ کو سر آپ کیا صرف اکیلے بھٹو صاحب کے قصوروار سمجھتے ہیں کہ اس میں یحییٰ خان کو بھی شامل کرتے ہیں, مجیب الرحمان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ شیخ مجیب صاحب نے بھی تو کہیں پر بھی کوشش نہیں کی کہ میں کوئی ملک دو لخت ہونے سے بچا لوں, نے بھی کہا ٹھیک ہے جانا ہے تو جاؤ. یہ نہیں لگتا آپ کو کہ وہ بھی کوشش کر سکتے تھے کہ کوئی نہیں, بھٹو کے ساتھ آگے بیٹھ جاتے, مذاکرات کرتے, اس کو سمجھاتے, کوئی درمیانہ رستہ نکال لیتے؟ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کرنا لگا تو کر لو ملک. دیکھیں جی بات یہ ہے, کچھ کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا تھا جی, جو کانسٹیٹیوشنل پارلیز اسٹارٹ ہوئی ڈھاکہ میں, اس نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کی بلایا تھا, سب کو. مجیب الرحمان بھی وہاں تھا, بھٹو بھی تھا, اسی مفتی محمود بھی تھا, ولی خان بھی تھا, سارے تھے اسی, ٹو فائنڈ آؤٹ سم کامن ڈینومینیٹر اینڈ ٹو موو فارورڈ. اب چیز یہ ہے جی کہ اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کو پاور ہینڈ اوور کر, دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف 51 اور 49, ٹھیک ہے, یہی ہے نا جی. وہاں پہ تو 70-30 تھا. اب یہاں شیخ مجیب واز ناٹ 51, وہ 67-68 کے لگ بھگ تھا, اینڈ وی ور ناٹ 49, وی ور اباؤٹ 32. So how come a person with a 32 becomes so ambitious کہ وہ کہہ کہ میرے ساتھ پاور شیئر کرو؟ اصل بات یہ تھی کہ شیخ مجیب الرحمان, جو مجھے لیٹر بعد میں مجھے ریسرچ میں نے کیا, had a pathological hatred for two people in West Pakistan. ایک بھٹو تھا, ایک بھٹو, دوسرا خان قیوم خان. اچھا, اس نے کہا کہ میرا ویسٹ پاکستان سے ایک بھی ممبر الیکٹ نہیں ہوا, اور میں نے آدھی کیبنٹ میں سیٹیں دینی ہیں, میں انڈیپینڈنٹ کو دے دوں گا, میں ولی خان کو دے دوں گا, وہ کسی کو دے دوں گا, اس کو نہیں دوں گا. اچھا, یہ سارا پاکستان ٹوٹا ہی اقتدار پر ہے. اب بھٹو نے جو یحییٰ خان کو شکار پہ بلایا تھا, لاڑکانے, ایکچولی وہاں یہ سارا پلان ہوا. ٹھیک ہے, دونوں اکٹھے ہو گئے تو پلان کر لیا. یہ دو دن رہا یحییٰ خان, تو وہاں جو شکار جو ہے وہ مرغابیوں کا نہیں, وہ پاکستان کا شکار ہوا. وہاں ساری عورتیں بلائی ہوئی تھیں, اور نیلو کو بھی بلایا گیا. نیلو نے انکار کر دیا. نیلو کون سا؟ نیلو جو ایکٹریس ہے, اچھا اچھا, اپنے شان کی والدہ, اس کو بھی بلایا گیا. اسے وہ شی واز اے ڈگنیفائڈ لیڈی, شی ریفیوز سیٹ سوری. تو اس پر پھر اپنا جو ہے حبیب جارب نے نظم لکھی تھی, لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو, لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو, اور دوسرا کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. یہ نیلو کے لیے تھا جب اس نے انکار کیا. اچھا, تو یہ وہاں سارا یہ طے یہ ہوا کہ بھٹو نے کہا کہ میں یحییٰ کو کہا کہ میں آئی ول کنٹینیو ود یو ایز اے پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر
میں ہو جاؤں گا پریزیڈنٹ آپ ہو جاؤ, اور اس کو شیخ مجیب الرحمان کو ایک الگ سائڈ ہونے کر دو. دیتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب پلان بھٹو صاحب نے یحییٰ کو دے کے اپنے ساتھ اس کو ملایا, یا یحییٰ خان کا پلان تھا کہ بھٹو کو ساتھ ملا لو؟ نہیں, یہ بھٹو کا پلان تھا. وہ نا یحییٰ خان کا کیا اس میں مطلب ہو سکتا ہے, وہ بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کو صدر بنا لیں گے, یا کچھ اور تھا؟ نہیں, یحییٰ خان کا دیکھیں, یحییٰ خان واز ناٹ اے کرپٹ. اس کی ایک یہ تھوڑا سا عیاش بالکل تھا اسی, بڑے قصے ان کے, لیکن اس کے بارے میں بھی اب جو ہیں اپنی جو ایک کتاب لکھی گئی ہے اپنا G.W. چودھری, he was a Bengali, he was a constitutional advisor to یحییٰ خان. اس کی کتاب ہے لاسٹ ڈیز آف یونائٹیڈ پاکستان. اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ دو آدمی جو بھٹو کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ایک جنرل پی زادہ, ایک جنرل غلام عمر, یہ جس کے بیٹے یہ جو گورنر تھا سندھ کا, کیا نام تھا ابھی ریسنٹلی؟ نہیں, اپنے پہلے گورنر تھا, اس کا بھائی اپنا تھا, اس کا ٹسوری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ زبیر. اچھا, زبیر, محمد زبیر, اور زبیر عمر اور دوسرا اسد عمر, ان کے والد جو تھے. اچھا, تو دیور مکسڈ اپ بھٹو کے ساتھ. بھٹو نے اندر اپنی لابی کریٹ کی ہوئی تھی, اور گل حسن وغیرہ سارے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ G.W. چودھری کہتا ہے کہ اس کے وہ ڈرنک کے اندر کوئی گولی ڈال دیتے تھے, جس سے کہ اس کا مائنڈ جو تھا یحییٰ خان کا, یحییٰ خان کا اسی تھی. تو یہ سارا پلان تھا اسی ٹو برنگ ہم انٹو پاور. ٹھیک ہے سر. یہ جو حسین شہید سہروردی صاحب تھے, ان کے ساتھ بھی آپ نے کوئی کام کیا, یا ان کو آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ سے پہلے تھے وہ؟ بہت سینئر تھے, بہت سینئر. ٹھیک ہے. ان کی جو شہادت ہوئی تھی, کہا گیا جی اس کو قتل کروایا گیا تھا, وہ شہادت ہوئی تھی. He died in a hotel in Beirut. کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے مروایا تھا. زہر دے دیا گیا تھی, کیونکہ نفرت کی بنیادیں تو یہ دو تین چیزیں بنی نا اس پوری خطے کے اندر. اگر ان کو لگا بنگالیوں کو کہ ہمارے ساتھ ان کو نفرت ہی بڑی ہے, ہمارے لیڈر کو پہلے ہٹا دیا گیا پرائم منسٹر سے, پھر کہا گیا اس کو مروا دیا گیا, نفرت ایسے ہی پروان چلی نا. یہ چیزیں سالو ہو سکتی تھیں, کچھ ہمارے سے ہی غلطیاں ہوئیں. مثلاً قائد اعظم وہاں 48 میں شاید جاتے ہیں, یا 47 کے اینڈ میں جاتے ہیں, تو وہاں جا کہتے ہیں کہ پاکستان کی زبان اردو ہوگی. تو وہاں سے کئی ملک ہیں جہاں 2-3 زبانیں ہوتی ہیں, وہاں کہ بنگالی بھی کہہ دیتے تھے, کیا فرق پڑتا تھا. بڑا قتل عام ہوا تھا اس کے بعد زبان کی وجہ سے. لینگویج رائٹس اسٹارٹ بڑے اسٹوڈنٹس قتل ہوئے, بڑے دیٹ واز اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور ایوب خان کے دور میں پھر قتل عام ہوا اس زبان کے تنازع کے اوپر. تو یہ غلطیاں تو ہوئی ہیں اسی تھی. ٹھیک ہے. نفرت پھیلی, نفرت کے بعد وہ جو شیخ مجیب الرحمان تھا, ایک تو وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ویسے ہی ٹیکنیکلی نہیں چلنا چاہتا تھا, شاید اس کو کچھ ذہنی یا پرسنل پرابلم تھی. بنگالی بہت سمجھدار تھے, جو کام وام کرتے تھے ویسٹ پاکستان کے لوگ جو اچھے تھے, ان کی عزت بھی کرتے تھے. مثال طور پر ایسٹ پاکستان میں جنرل اعظم واز ویری پاپولر, اس کو اعظم چاچا کہتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا, کوئی فلڈ ورڈ آیا تو پتون سے اٹھا کے وہ چلا جاتا تھا, تو وہ عوامی بن جاتا تھا, اور وہ ہی واز نون ایز اعظم چاچا. پھر میرے ماموں واز اے کمشنر ڈھاکہ, ہی واز اے ڈیولپمنٹ کمشنر ایسٹ پاکستان, ہی واز چیئرمین DIT ڈھاکہ امپروومنٹ ٹرسٹ. ماڈرن ڈھاکہ واز بلٹ اپ بائی ہم. He was chairman WAPDA East Pakistan. Kaptai Lake was built by him. He was a development oriented civil servant. پرانے ISIS کے تھے. Can you imagine کہ after بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگالیوں نے ان کے نام پر جو مین روڈ ہے ڈھاکہ کی, وہ میرے ماموں کے نام پر ہے, مدنی ایونیو. اچھا, ان کا نام تھا غلام احمد خان مدنی. مدنی روڈ رکھا ہوا, مدنی ایونیو. ٹھیک ہے. تو سر اگر آپ سنگل اسٹیٹمنٹ دیں, سقوط ڈھاکہ کا آپ کے نزدیک بھٹو صاحب بھی ذمہ دار, اکیلا ون مین. He could have averted. He could have waited for his turn. See, قوم نے ان کو الیکٹ ایز اے پرائم منسٹر نہیں کیا تھا, قوم نے ان کو الیکٹ کیا تھا ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن, اینڈ ہی شوڈ ہیو گون دیئر. اور میں نے ان کو کہا, دیکھیں, میں کہا بھٹو صاحب, وی آر 82, اب ڈھاکہ میں سیشن ہوگا, ہم 82 ادھر ہوں گے,
ہم ان میں سے 20 کی باری لگائیں گے کہ یو موو فرام تحصیل ٹو تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ ایسٹ پاکستان کے, اور وہاں جا کے پیپل پارٹی کا مینیفیسٹو, پیپل پارٹی کی بات کرو. وہ جب 20 آ جائیں گے تو 20 اور جو ہے چلے جائیں گے اسی. ٹھیک ہے. اینڈ وی ول بی ایٹ گورنمنٹ ایکسپینس, کیونکہ ہمارا ٹریول, رہنا سہنا, سرکٹ ہاؤس سارا گورنمنٹ کا پاکستان کے. تو ہم 82 آدمی, وی ول بی آلموسٹ about 6-7 months in a year we will be in Dhaka. اسی تو ہمارا جو پروگرام ہے روٹی کپڑے مکان کا, وہ نعرہ جو ہے وہ پنجاب کے لیے نہیں ہے, پنجاب کے چودھری کے لیے, پورے پاکستان کے لیے. وہ سندھ کے جتوئی یا تالپوروں کے لیے نہیں ہے, وہ اپنا بلوچستان کے سرداروں کے لیے نہیں ہے, وہ تو ہے ایسٹ پاکستان, because it's a middle class, lower middle class, and that is the backbone of the country. ہمارا نعرہ وہاں چلے گا. اسی ہمیں موقع نہیں ملا, we couldn't introduce our party, but now when we are elected, you will be the leader of the opposition, we will be talking about their rights, he will be committing mistakes, we will be taking تو وہاں سے ووٹ بنتا جائے گا advantage. ہم ان کو جوڑ لیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارا نعرہ جو ہے it will attract them. اگر ہمارا نعرے پر پنجاب کا چودھری ساتھ ہمارے چل پڑا تو وہ بھی چل پڑے گا, ڈیرا چل پڑا, تو وہ تو نعرہ ہے ان کے لیے, وہاں تو غربت ہے. بٹ ہی وونٹ انڈرسٹینڈ. نہیں, آپ کی ان باتوں نے تو ان کو کہا کہ ڈونٹ ٹیچ می پولیٹکس. چلیں سر آگے چلتے ہیں. سقوط ڈھاکہ ہو گیا, اس کے بعد پھر آپ پر حملے ہونا شروع ہو گئے. آپ نے دشمنی کی وجہ تو بتا دی کہ دشمنی یہ ہوئی کہ آپ ان کا جو ڈھاکہ جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا, آپ چلے گئے, واحد بندے تھے. تو یہ بیسک وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ دشمنی ہو گئی, کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں میں نے. ایک ہوتا ہے نا نارمل بندے کی, ایک انا پہ بات آ جاتی ہے, تو شاید انہوں نے انا پہ لے لیا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو انہوں نے ذہن میں رکھ لیا ہوگا. بعد میں آپ پر حملے ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر ایک حملے میں آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو آپ کے والد صاحب کے شہید ہونے تک جو آپ پر ٹوٹل حملے ہوئے ان کو بتا دیں, اور جو والد صاحب جب شہید ہوئے تو اس دن کی سٹوری بتا دیں. دیکھیں جی, میرے پر ٹوٹل 18 حملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 18 ہو, اینڈ دے آر آل ریکارڈیڈ either in the National Assembly through privilege motion. Naturally جب میں دنیا کی بات کرتا تھا اسی, تو میں اپنی بات کو نہیں رجسٹر کراؤں گا اسی. تو اسمبلی میں 18 حملے 5 سال میں ہوئے کہ اب تک ہوئے ٹوٹل؟ نہیں, بس اسی پیریڈ میں ہوئے, اس کے بعد نہیں ہوئے. 18 حملے انہیں 4-5 سالوں میں ہوئے, بس اس کے بعد نہیں ہوئے. بھٹو کی پھانسی کے بعد خاموش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اسی تو اس میں ٹوٹل 18 اٹیکس. ایک اٹیک میں مجھے 3 گولی لگی ہیں, 2 مجھے اس ٹانگ میں لگی ہیں, ایک مجھے ٹانگ میں لگی ہوئی ہے. اسی طرح ہی ایک اٹیک میں آئی واز ڈرائیونگ دی کار اینڈ وی آر کمنگ فرام اے میرج پارٹی. میری والدہ اور میری خالہ پیچھے بیٹھے تھے, میرے باپ میرے ساتھ تھے. میرے والد نواب محمد احمد خان, ہی واز شاٹ ڈیڈ. اسی طرح ایک اٹیک میں میرے بڑے بھائی ہو لیٹر آن بیکیم ممبر آف پارلیمنٹ, مرحوم خضر حیات خان صاحب, ہی واز مارٹلی انجرڈ. اسی طرح ایک اٹیک میں میں جو انہوں نے شب خون لگایا تھا جی ٹی روڈ پر, اسمبلی کا سیشن ختم ہوا, میں نے باہر جانا تھا, تو انہوں نے بندہ رکھا تھا کار پارک کے پاس, اس نے سگنل دیا کہ وہ نکل پڑے تھے, شب خون لگایا تھا. تو میں وہاں نہیں پہنچا. میں آئی نیو کہ میں مارک مین, تو میں کوئی نہ کوئی لیتا تھا, تدبیر کرتا تھا. تو میں ایک دم سے ڈیوٹی روڈ پہ نہیں جاتا, میں شو یہاں سے کرتا تھا, نکل گیا میں نے ہاسٹل کا میں نکل گیا ہوں. ٹھیک ہے. میں جا رہا ہوں لاہور, اور میں موو کر کے 2-4 گھنٹے کا گیپ ڈالتا, پنڈی چلا گیا, کسی دوست کے یہاں چلا گیا. میں وہاں نہیں پہنچا. وہاں پہنچ گیا محمد علی ایکٹر. اچھا. اس کی گاڑی کا کلر میری طرح تھا, میری طرح اس کا قد تھا. انہوں نے سمجھا یہ آ گیا, انہوں نے اس پر فائر کھول دیا, وہ بچ گیا. اس کا سیکٹری مارا گیا. اس نے بڑا شور مچایا کہ فلاں ڈائریکٹر نے کھلایا, فلاں ہیرو نے کھلایا. پھر حفیظ پیرزادہ گیا, اس نے اس کو شٹ اپ کال دی, اس نے کہا دس از ناٹ مینٹ فار یو, اٹ واز مینٹ فار سم بڈی ایلس, یو ہیو سروائیوڈ. یہ روڈ ڈیمانڈ کرتے کاتوں پر بند کرو تھی. پھر ایک حملہ میرے پر ہوا اپنا میرپور آزاد کشمیر میں. میں تقریر کر رہا جلسے میں, جب میں اسٹیج پر آیا تو انہوں نے پیپل پارٹی والوں نے ود دی اسسٹنس آف پولیس گولی چلانی شروع کر دی. تو میں پھر کھڑا ہو گیا. تو میں
اچھا آپ جلسوں میں بھی اس وقت 3-4 سال بھٹو صاحب کی حکومت کے اندر رہ کر بھی ایم این اے تھے تو ان کے خلاف بولتے تھے اسٹیجوں ہاں پر؟ ہاں اچھا میں تھرو آؤٹ ان کی خلاف پوری بولتا، 5 ٹھیک سال کی گورنمنٹ میں آئی تنقید واز کرتا، اپوزنگ ہم. میں تو ایک دن بھی گورنمنٹ تھی اسمبلی جب بیٹھی ہے تو آئی واز آلریڈی ان دی اپوزیشن, کیونکہ بھٹو نے مجھے نکال دیا. اپوزیشن تو تھی کوئی نہیں, کوئی ہاں آپ جی, ہی تھے اپوزیشن بس کون میں ہی بولتا؟ اپوزیشن تھا ایکچولی. تھی اچھا وہ جو بڑے بڑے نام تھے اسی, کوئی اپنا مفتی محمود، ہاں محمود جی اور بزنجو اینڈ سردار شوکت حیات, شاہ منورانی, جی ان کو میں 3-4 مہینے سے دیکھا خاموشی سے. ٹھیک ہے، میں نے پھر دیکھا, میں کہ یہ تو مٹی کے ماد ہوئے ہیں, دے آر پیپر ٹائیگرس. میں کہ رضا قصوری ٹیک دی چارج آف دی پارلیمنٹ. اور پھر میں نے بڑی محنت کی, ساری رات میں کام کرتا تھا. میرے کمرے میں سے رات کو 11 بجے بھی ٹائپنگ کی آواز آ رہی, ٹک 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 ٹک, میں کام کر رہا ہوتا تھا. صحیح، کیونکہ اسمبلی میں جب بھی آپ بات کرتے جب آپ تیاری کر کے جائیں, ٹھیک ہے، تو میں ساری اسمبلی میں چلاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر میرپور میں حملہ ہوا، میرپور میں حملہ ہوا تو میں نے پکڑ لیا مائک, تو لوگ بھاگ رہے تھے, گولی چل گئی. تو میں نے کہا کہ لوگوں بھائیوں بھاگ کے دیکھ لو, جس کی یہاں موت آئی ہوئی ہے یہ اس نے یہیں مر رہے ہیں. میں نے کہا یہ جو پولیس والے جنہوں نے یہاں محافظ لکھا ہوا ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ بدماش ہیں, ان کو مارو, ان کو مارو. جب میں 3-4 دفعہ ان کو مارو تھی, تو ایک پولیس والا جو تھا کوئی 20-25 کے نرے میں تھا, مار کے ہم نے پٹھا کر دیا تھی. اینڈ دین 1.5 گھنٹہ میں تقریر کر کے آیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک حملہ یہاں اسلام آباد میں ہوا. وہ اس طرح ہوا کہ اپنا 73 وغیرہ میں یا 74 میں بلوچستان پہ ڈبیٹ تھی, ملٹری ایکشن بلوچستان. ایک ایکشن ہوا تھا یوفا کے زمانے میں, ایک بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا بلوچستان میں. تو میں نے بھٹو کو بڑا گرل کیا, بڑا اس کو میں نے سنائی لیفٹ رائٹ. اچھا میری لینگویج بڑی پارلیمنٹری ہوتی تھی, کبھی میرا ایک لفظ بھی الفاظ کا چناؤ بڑا ادبی سا, لیکن جس کو تنقید کہتے ہیں پوری نا ہوتی. ویلویٹ گلوز, آئرن فسٹ اینڈ ویلویٹ گلوز, ٹھیک ہے, لوہے کا ہاتھ اوپر, گلوز جو ہے وہ بڑا اپنا ویلویٹ کا تھی. ٹھیک ہے, تو میرا طریقہ بڑا سا تھی. تو میں نے بڑا اس کو بھٹو کو بڑا دبا, بھٹو بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے کو گاڑی چڑھا دو. دے ڈیسائیڈڈ. رات کو 11 بجے سیشن ختم ہوا. اس زمانے میں یہ جو ہوتا تھا ایم این اے ہاسٹل ہوتا تھا, سی ڈی اے کا ہاسٹل, اس کو یہ لاجز میں سی ڈی اے کا ہاسٹل, وہ ہم نے ٹیک اوور کیا ہوتا, کیونکہ پارلیمنٹ تو ڈھاکہ میں تھی نا, اس لیے ہاسٹل سب ادھر تھے. تو اور اسمبلی ہوتی تھی یہ اپنا اسٹیٹ بینک بلڈنگ جہاں نادا کا دفتر ہے, یہ اس ہال میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ سر سید میموریل کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم لوگ واک کر کے آتے تھے, کیونکہ اسمبلی میں اور ایم این اے ہاسٹل میں سارا کوئی 200 گز کا فرق تھا. واک کر کے آتے تھے, واک کر کے جاتے تھے. تو وہ یہ ہوا کہ اچھا اس پر اس وقت نہ کوئی فٹ پاتھ تھی سڑک کے ساتھ, نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ تھی. تو رات کے 11 بجے ہوئے تھے, تو پیچھے سے ایف ایس ایف کی جیپ آئی زناٹے سے. میرے آگے ایک گروپ جا رہا تھا, گروپس میں جا رہے تھے, ایک گروپ میرے ساتھ جا رہا تھا, کوئی آگے جا رہا تھا, کوئی پیچھے, ہم واپس جا رہے تھے. تو جو میرے آگے گروپ جا رہا تھا اس میں ایک شخص جو تھا وہ میری طرح ٹال تھا, اس کا نام تھا چودھری اقبال. ہی واز ایم این اے فرام شہوپورہ. انہوں نے جیپ چڑھا دی. چودھری اقبال چرا اللہ کو پیارا ہو گیا, مارا گیا. He was MNA from شہوپورہ. پیپلز پارٹی سے ایم این اے تھا کیا؟ پیپلز پارٹی اپنا بندے مار دیا. بندہ. اور 3 MNAs پوری طرح زخمی ہوئے. حفیظ اللہ چیمہ, 2 اور تھے, تھی ممتاز فرام شہوپورہ, ایک اور سر تھی. اور تینوں کے منہ بند کرانے کے لیے تینوں کو وزیر بنایا گیا. اچھا اب وہ جب ان کو جیپ جو ہے گھسیٹتے ہوئے یہ جہاں سر سید میموریل ہے, یہاں گڑھے ہوتے تھے, وہ جیپ گڑھے اس کو ڈریگ کر کے گڑھ میں لے گئی. اب چیز یہ ہے کہ میں نے کوئی آگے کچھ لوگ تھے, کوئی پیچھے تھے, میں نے آوازیں دی, لوگ اکٹھے ہو گئے,
35-40 آدمی جب اکٹھے ہو گئے تو ہم نے وہ نیچے اترے گڑھے میں. تو وہ جو تھا ڈرائیور FSF کا, وہ لائک اے کولڈ بلڈڈ مرڈر, آرام سے بیٹھا اس کو, اور نا کوئی ٹینشن نہیں. نیچے جاندار کو کتا یا بلی بھی آ جاتا آدمی گاڑی آگے پیچھے کر لیتا ہے کہ جاندار ہے. اس کے نیچے ایک انسان آیا, اس کے ایکسل کے نیچے رول اپ ہوا ہے, اور وہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی کولڈ بلڈڈ مرڈر. اس پہ بھٹو صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اس میں واقعے بتاتا ہوں, میں؟ میں جی. جب گیا قریب اسی, تو اس نے جب مجھے دیکھا نا اسے ڈرائیور نے, پھر وہ پریشان ہوا کہ یہ تو اس غلط ہو کو گیا. تو جھٹکا لگا اسے, اچھا. اس کو ایسے ایسے آئی کوڈ فیل کیسے ہوا. اس نے کہا بھائی کسوئی تو تھلے آ کو روح آ گئی ہے. خیر میں نے اس کو اٹھایا, اس کو چودھری اقبال کو. ٹھیک. پہلی گاڑی جو آئی وہ تھی حفیظ فی زادہ کی, جھنڈا لگا ہوا. میں نے گاڑی روکی, میں کہا حفیظ فی غضب ہو گیا اسی تھی. وہ چیک کرنے آیا تھا, کام ہو گیا اسی. تو میں نے حفیظ آگے بیٹھ گیا, میں نے اس کو چودھری اقبال کو اس پہ ڈالا, اور وہ ان کو ہاسپٹل اس کو پالی کلینک کو چلے گئے. تو اس طرح جو والد صاحب والا حملہ تھا, والد صاحب والا حملہ, وہ تو پھر ہوا نا جی اپنا, آئی واز کمنگ فرام شادمان کالونی, وہاں شادی تھی. بشیر شاہ تھا اسی, ہی واز اے زمیندار فرام گجرات, اور میرا کلاس 12 سب گورنمنٹ کالج میں, اس کی شادی تھی. وہاں سے ہم آ رہے تھے, تو رات کے کوئی 12 کا ٹائم تھا. تو وہاں شاہ جمال کالونی کا ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے جی جی, وہاں اس مانے ہیج لگی ہوتی تھی, اور ہیج کے پیچھے 3 جگہوں پکڑے تھے. سینٹر میں میری یہ گاڑی سینٹر میں آنی, ادھر اسٹریٹ سینٹر اینڈ دین بیک سائڈ جی. تو پہلی جو فائرنگ ہوئی یہاں سے ہوئی اسٹریٹ, وہ میری گاڑی کے آگے بیونٹ میں لگی. اسے میری گاڑی کی جو تھی اپنی کوئی جو تاریں کو تھوڑی سی ڈسٹرائے ہو گئی. ٹھیک ہے. جس کا رزلٹ یہ ہوگا میری گاڑی کی لائٹیں آف ہو گئی, جو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا, کیونکہ انہوں نے اسٹریٹ لائٹ گورنمنٹ نے بند کی ہوئی تھی, اسٹریٹ لائٹ, اور میری اب لائٹ کے پیچھے بند ہو گئی. تو پیچھے فائرنگ کرتے رہے نا, تو میری گاڑی ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. کہ فائرنگ کس بندے پہ ہو رہی, ادھر ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے, کون بیٹھا ہوا. تو وہ پھر جو ہے یہ پہلا جو ہے, یہ اس میں مجھے پتا تھا کہ مجھے پہلے کئی دفعہ فائر ہوتے, مجھے پتا ہو گیا ابھی آج پہ حملہ ہو گیا. میرے والد کے لیے پہلی دفعہ تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک میرے ریکارڈڈ ہے. اچھا, آپ ڈرائیو کر رہے تھے, والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھ, میں ڈرائیو کر رہا تھا, میں رائٹ. تو میرے ابھی تک اسی وہ ریکارڈڈ ہے ان کی آواز, وہ کبھی میں سنتا ہوں اسی اپنے تخیل میں, تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں. اچھا. تو وہ ان کی آواز آئی, یا اللہ خیر یا اللہ خیر, اسی 3 دفعہ انہوں نے کہا یا اللہ خیر یا اللہ خیر. یا مطلب یہاں وہ ہٹ نہیں ہوئے, وہ یہاں ہٹ ہوئے جب کیونکہ میں کانسٹنٹلی گاڑی کو ٹرن کر رہا تھا. میں نے 180 ڈگری میں نے کراس کر کے آگے سیدھے جا رہا تھا. تو دین یہ ہوا. پھر میں نے کیا یہ کہ اپنا جو ہے میری والدہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. جب میں کوئی نہر کے کنارے جب پہنچا, تو میں نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا مجھے کوئی چیز تو نہیں کر رہا جی. رات کا ٹائم تھا, تو میرے پاس ہی اس میں نئی گاڑیاں آئی تھیں مارک 2000 جی. ٹھیک ہے. اس کو چھوٹی مرسڈیز کہتے, وہ برانڈ نیو گاڑی میرے پاس تھی, تو بڑی فاسٹ موونگ گاڑی تھی. تو اب میں نے سوچا کہ میرے دل میں یہ سوچ آئی کہ میں بچ گیا ہوں, تو میں نے سب کو بچا لیا. تو جب میں نے تھوڑی سی مجھے ہوش آئی کہ میں کہاں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, تو میں نے تھوڑا سا جو سیٹ پہ میرا ہاتھ گیا نا, بکٹ سیٹ تھی, تو میرا پورا ہاتھ جو ہے لہو سے بھر گیا, اور میرے انگلیوں سے خون ڈراپ ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے چیخ ماری, ابا جان جی, کیونکہ انہوں نے جب ان کو گولی لگی تو ان کا جو سر تھا ریکلائن کر کے موڑے پر آ گیا جی. تو میں نے اپنا چیخ ماری کہ ابا جان دے نو آنسر. اب میں نے ماں کو ایڈریس کیا, میں کہا امی ابا جان کو کیا ہو گیا. میری ماں بڑی بہادر عورت تھی, اور میرے میں جو بہادری ہے میری ماں کی طرف سے. میری ماں نے کہا کہ بیٹا تمہیں اب پتہ لگا تمہارے باپ کا لہو میرے پیروں میں آ چکا ہوا ہے.
اچھا اسی بیٹا بیک ہوش میں آؤ. اب میں جو تھا نا, اب میرے سے گاڑی سنبھالی نہیں جا رہی تھی. اسی بیٹا ہوش میں آؤ. انہوں نے آگے اپنا منہ کیا, میری گردن پر پیار کیا. بیٹا کچھ نہیں یہ ہوتا ہماری لائف. قسمت میں یہ لکھا ہوتا, یہ جی. ہونا تھا, یہ اچھا اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ پر شاکر رہو. اسی اب تم ہی میرا بھروسہ ہو. اسی اگر تم نے گاڑی کہیں مار دی تو ہم سارے ختم ہو جائیں گے. اسی تم ہوش میں آؤ. اب میری ماں نے مجھے کنڈکٹ کیا, اس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ گھر نہیں جانا, یونائٹیڈ کرسچن ہاسپٹل لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. تو میں سیدھا وہ ظہور رائی روڈ سے اپنا ایف سی گلبرگ کالج سے سے نکل سیدھا کے میں چلا گیا ٹھیک. اپنا یو سی ایچ. وہاں جا کے میں نے پہلا ٹیلی فون جو تھا وہ کیا اپنے بھائی کو گھر پہ. میں کہ اس طرح یہ واقعہ ہو گیا ہے, اب جس کو بتانا ہے ناؤ یو ٹیک اٹ اوور. میں یو سی ایچ میں ہوں, بیٹھا ہوں. اور ان کی جو تھی ابھی کو سانس ان کو آ رہا تھا, ان کی باڈی کو اٹھا کے میں نے اسٹریچر پہ رکھا, ان کو میں نے آپریشن تھیٹر میں لے کے گیا. دوسرا میں نے ٹیلی فون کیا نیورو سرجن کو, اور اس کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئی ویری سوری, آپ کو اس وقت رات کا ٹائم ہے, آپ کو ڈسٹرب کروں. کہنا نہ قصوری صاحب یہ مت بات کریں, اسی میں آ رہا ہوں, آئی ایم کمنگ, آپ آپریشن تھیٹر لگوائیے. میں نے 2 بوتلیں اپنے باپ کو دیں, لیکن وہ کلاٹ ہی نہیں بن رہا تھا. یہاں لگی تھی گولی سر میں, تو کلاٹ نہیں بن رہا تھا. خیر اینی وے وہ جو تھا سرجن بھی آ گیا. تیسرا میں نے ٹیلی فون کیا اسی اسر خان, ہو واز نون پولیس میں ایز اے ہلاکو خان. اسی تو میں نے وہ ہلاکو خان کو ٹیلی فون کیا, تو اس نے پک اپ ٹیلی فون کیا. عام طور پہ یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ, ڈی سی ایس پی وغیرہ, یہ 7 ساڑھے 7 کے بعد ٹیلی فون اٹھاتے. ان کا آپریٹر اٹھاتا, جی صاحب سو گیا ہے, صاحب کھانے پہ گیا ہوا ہے صاحب. اس نے خود اٹھایا, اور جب اس نے میری آواز سنی نا, آئی کوڈ فیل جیسے اس کو شوک ہوا ہے. ہی واز ایکسپیکٹنگ کال فرام دی ادر کوارٹر کہ ہو گیا کام. صحیح. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں. اسی تھی تو اس نے جی سر. اسی تھی میں کہا لاکو خان, دس از واٹ ہیپن اینڈ آئی ایم انفارمنگ یو نا. اسی دس از واٹ ہیز ہیپن, ناؤ اٹ از فار یو واٹ ایور اسٹیپس یو وانٹ ٹو ٹیک. اسی اینڈ آئی ایم ان دی ہاسپٹل. صحیح. اس کے بعد کوئی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد ایک ٹرک پولیس کا, 2 ٹرک, 3 ٹرک, 4 ٹرک, 200-250 بندہ پولیس کا آ گیا. کس لیے؟ بھائی ان کو پتا تھا کہ صبح ہونے والی ہے, اور یہاں کہیں کوئی فساد نہ ہو جاتا ہو. اسی شہر میں خبر جائے گی تو لوگ, اٹ واز اے ویری بگ پولیٹیکل مرڈر. اسی تو وہ انہوں نے پولیس بلا, ایک ان کے ساتھ ایک وین تھا بڑا پاورفل. اسی وہ انہوں نے اس پر وارنٹس لگائی تھی. اس دے ور ان ٹچ وتھ بھٹو اسی اس وین کے ذریعے. بھٹو واز ایٹ دیٹ ٹائم ان وائٹ ہاؤس ملتان, صادق قریشی کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا. وہاں اس کو منٹ ٹو منٹ خبر دے رہے تھے. تو اب وہ چاہے موقع پر آئی جی بھی آیا ہو, پرچہ تھانے داری کرتا ہے. اسی کیونکہ لا میں ایس ایچ او کا نام جو لکھا متعلقہ تھانہ ہے اس نے کرنا. تو تھانہ ایچے کا جو تھانے دار تھا, اس کا نام تھا عبدالحی نیازی. وہ آ گیا کہ حضور اپنا کاروائی کر لیں. میں کہا بسم اللہ بیٹھو. اسی تو اسے وہ پہلے یہ کچے کاغذ پہ کرتے ہیں اسی بڑا. جب وجہ انات پر آئے, میں پوری اسٹوری جب ڈسکرائب کر دی, اور وجہ انات پر آیا, تو جب میں نے بھٹو کا نام لیا تو اس کے ہاتھ سے ایسے قلم کیا, کی جناب. اچھی کی جناب. تو اس کے سے کہا بھائی دیکھو میں نہ فرینچ نہ فارسی بول رہا ہوں, تو میں سریس اردو میں لکھا رہا ہوں. اس میں جب دیکھا نا کہ میں ویری فارم, تو اس نے وہ پھٹا جو تھا وہ بغل میں لیا. ہی وینٹ آؤٹ. ہی مسٹ ہیو ٹاک ٹو ہز ڈی ایس پی, ایونچولی ایس ایس پی اینڈ ڈی آئی جی. ڈی آئی جی تھا وکیل خان, وہ شلوار قمیض میں تھا. رات کا ٹائم تھا, 1:30 کا بجا ہوگا, 1:30. وہ دونوں آ گئے. تو اب مجھے ادھر دلاسے لے رہے ہیں, دیکھیں قصوری صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ نواب صاحب کا کوئی اس مرڈر کا کوئی مول پڑے, کوئی ریلیونٹ لوگ پکڑے جائیں, پھانسی چڑھیں.
آپ پرائم منسٹر صاحب کا نام دے رہے ہیں, آپ اسی. میں نے کہا میری نگاہ میں ہے ہی وہی, تو اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ لو, ورنہ تو اسی forget it. میں کل جا کے ہائی کورٹ میں کورٹ چلا جاؤں گا. ٹھیک ہائی ہے, کورٹ میں جا کے تھرو ریٹ پٹیشن نام دلوا دوں گا. بٹ نہ, میری طرف سے لکھنا ہے تو بھٹو کا نام آئے گا, اپنی طرف سے جو مرضی لکھ لو, تمہاری مرضی ہے. دیکھیں آپ اپنے انوائرمنٹ میں کوئی قاتل ڈھونڈیں. میں کہ آپ کے آنے سے پہلے میں 360 ڈگری پورا راؤنڈ لگا چکا ہوں, مجھے کوئی قاتل نظر نہیں, نہ ہم نے کبھی کسی کا قتل کیا, نہ ہمارا کوئی قتل ہوا اسی تھی. میں کہا یہ بھٹو ہی ہے, میرے پہلے ہی مجھ پر اٹیچ ہو چکے ہیں, یہ وہی ہے جی. ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ ڈی آئی جی نے کہا کہ قصوری صاحب, میں آج سے آپ چھوٹے ہوں گے, میں قصور میں ڈی ایس پی تھا, تو نواب صاحب کے میرے بڑے احسانات تھے. نواب صاحب واز ویری پاورفل مین, انہوں نے بڑی میری جو ہے ترقی برقی میں میرا بڑا کردار ادا کیا. ہم چاہتے ہیں کہ نواب صاحب کے لہو کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے. میں کہ بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ, لیکن نام بھٹو کا آئے گا. ابھی وہ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں, منتحر کر رہے ہیں کہ چینج کر لو پلان, نام نہ نکالو. تو اتنی دیر نیورو سرجن آیا اور اس نے آ کے کہا کہ قصوری صاحب آئی ایم سوری, نواب صاحب ہیز پاسڈ اوے. اب میں بکھرا تو تھا, لیکن میں نے آرٹیفیشلی اپنے آپ کو سمیٹا ہوا تھا. اب میں بکھر گیا. میں جو بکھر گیا وہاں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا, میں نے وہ ڈنڈا پکڑ لیا, and I gave 2-3 shots on the bottom of it. SSP, get lost, you murderer, get lost, you bloody murderer. وہ بھاگا, وہ پولیس کا کانٹینجنٹ آیا تو اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. وہ جو ڈی آئی جی تھا وہ اس نے دیکھا کہ ایس ایس پی کی وہ بھی نکل گیا, وہ نہیں, وہ کوائٹلی نکلنے لگا. تو میں نے اس کو لائک ساؤتھ امریکن فٹ بالر بھاگ کے اس کے آس پر میں نے کک ماری. وہ رول اپ کرتے آئی واز ویری اسٹرانگ بلڈ, وہ رول اپ کرتے گرا تھی. یہ دو اس کے بعد اسی جو میں آئی واز شاؤٹنگ لائک اے میڈ مین. میرے رشتے دار بھی آگے دے ور آلسو شاؤٹنگ, اینڈ آئی واز شاؤٹنگ کہ میں بھٹو کو چھوڑوں گا نہیں, میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں. میں نے منہ پر اپنے باپ کا خون ملا ہوا تھا. میں کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں, میں بھٹو کو آئی ول شوٹ ہم ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس, آئی ول ناٹ لیو. اور وہ جو تھے اپنا بیمار, ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس والا تھے, ان کو آوازیں گئیں, وہ نیچے آنے شروع ہو گئے باہر. اب کوئی وہ ٹانگے والا, کوئی دودھ والا, کوئی عوام اکٹھی ہو گئی, مجمع لگ گیا. تو اب وہ یہ دونوں آئی جی اور ڈی آئی جی آئے دونوں. میرا خیال ہے, میری اسیسمنٹ ہے کہ شاید بھٹو نے کہا ہو کہ پرچہ ہونا ہے, اسے کیا ڈال دینا, کیا ڈال دو اس کو. ٹھیک ہے, اس کو ہی نیو مائی ٹیمپرامنٹ کہ میں نے نہیں جانا, نہیں یہاں سے لگ جائے گا, تماشا بن جائے گا. تو یہ آئے کہ جی ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں, ہم اپنے ہاتھ سے نہیں, آپ ہمیں لکھ کے دے دیں, اپلیکیشن لکھ کے دے دیں کسی کی. ٹھیک. تو میرا ایک نیبر آیا ہوا تھا, بھائی تو میرے بڑے ایموشنلی بڑے ہائی اپ تھے جی, ڈسٹرب تھے مینٹلی. میرا ایک نیبر آیا تو بڑا سوبر تھا, اس کو میں نے کہا کہ لکھو تم. اس کو میں نے یہ سارا لکھایا. اس کو کہتے ہیں فرد بیان جی, اور فرد بیان دیٹ دین اٹ از کنورٹڈ انٹو ایف آئی آر. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا لکھو, جو میں نے اس نے لکھ لیا, میں کہا پڑھ کے سنا دو. اس نے پڑھ کے سنایا, میں کہا ٹھیک ہے, اس کی 2 کاپیاں دو. تو میں نے یہ جب جاتے ہیں تفتیش پر, یہ اس کو کہتے ہیں یہ بستہ, ان کا بستہ ساز, جس میں اس میں موریں شوریں ہر چیز ساتھ ہوتی ہے, ایف آئی آر کا رجسٹر وہ سب. تو وہ میں نے ایس ایس پی کو دیا, اس پہ اس کے دستخط کرائے, پلیس یو سی ایچ, ڈیٹ 11 نومبر 1974 اسی, اور اس کے دستخط نیچے مور. ٹھیک, ایف آئی آر ہو گئی. وہ میں نے اس کو کہتے ہیں فرد بیان. ٹھیک ہے, اسی پر درخواست گئی, اسی وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو وہ پھر میں نے ایف آئی آر اور وہ فرد بیان 1-2 دن کے بعد میرا ایک عزیز باہر سے آیا, اس کو میں نے دے دیا. میں نے کہا یہ میرے 2 ڈاکومنٹ ہیں, دیٹ یو کیپ اٹ ود یو ابراڈ, اس کو اپنے بینک میں رکھوا دینا اپنا لاکر میں, اور جب میں کبھی مانگوں تو دینا. میرا کبھی سگا بھائی بھی مانگے اس کو بھی نہیں دینا, میں جب مانگوں گا تو مجھے دینا. ٹھیک ہے. تو پھر 5 جولائی کو یہ
بھٹو اسٹیپ ڈاؤن کر گیا 77 77 کو جنرل ضیاء الحق اچھا اس وقت آپ نے ایف آئی آر درج نہیں کروائی, صرف وہ فرد بیان سیو کر لیا بس؟ نہیں فرد بیان ایف آئی آر ہو گئی نا جی, ایف آئی آر تو ہو گئی, وہ ٹھیک, تو ایف آئی آر تو ہو جاتی نا. اس پہ ایکشن ظاہر نہیں ہونا تھا اس جی. وقت. اچھا وہ جب ہو گئی تو پھر جب 77 میں بھٹو میں صاحب نے اتر وہ گئے. اپنے عزیز کو ٹیلی فون کیا, ہی براٹ دی بوتھ ڈاکومنٹ, وہ کچھ 13 یا 14 جولائی کو لے آیا. ٹھیک ہے. دین آئی انگیجڈ شیخ شوکت علی who was a former judge of the high court who was now a practicing lawyer, اور اس کا جونیئر تھا ڈاکٹر خالد رانجھا جو بعد میں لا منسٹر بن گیا تھا جنرل اس کے مشرف کی کیبنٹ میں لا منسٹر تھا. ان کو میں نے انگیج کیا اینڈ انہوں نے میرا فری کیس کیا. they didn't charge me a penny. اسی منشیوں کو بھی اور ٹائپنگ کسی کو میرے چارج ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے فائل کیا, اس کو کہتے ہیں استغاثہ, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200. تو وہ اگر آپ کا پرچے پہ کوئی کیس نہ کرے گورنمنٹ تو پھر آپ اپنا استغاثہ کر دیتے ہیں. تو میں نے استغاثہ دائر کر دیا, ٹھیک ہے, جس میں بھٹو کو سب کے نام سارا لکھ دیا, سارا اسٹوری. وہ جب میں نے بیان سرسی بیان ہو گیا, اس کو کہتے ہیں پریلیمنری ایویڈنس, جب وہ ہو گیا تو جو بادی نظر پریما شاہی کیس بلٹ اپ ہو گیا, تو سیشن جج نے اپنے وارنٹ ایشو کر دیے ان کو. تو اب ہم نے سوچا کہ یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, سیشن جج لاہور جو ہے ہی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈسپینس جسٹس. ہم نے ایک درخواست دے دی ہائی کورٹ میں کہ since the accused are very high up in the country and the session judge Lahore will not be in a position to dispense justice, so this case should be transferred to high court in its criminal original jurisdiction. ہائی کورٹ کے بعد دونوں جوسٹیکشن ہوتی ہیں, اوریجنل سول بھی اور کرمنل بھی. تو یہ کیس جو ہے یہ اپنا ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا بلایا, اپنا اٹارنی اس کو بلایا ایڈوکیٹ جنرل کو. تو وہ اس وقت تھا ڈپٹی اٹارنی جنرل راشد عزیز خان, جو بعد میں چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ کا بن گیا, سپریم کورٹ کا جج بن گیا. وہ آیا تو اس نے آ کے بیان دے دیا کہ جی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے کوئی تو کیس لے کے آ رہی ہے. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ اپنے کیس کو گورنمنٹ کے کیس میں مرج کر دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے اتنا بڑا کیس پرائیویٹ پارٹی کے لیے اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل تھا, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ کیس لے کے آئی اس میں 41 گواہ تھے, 41 گواہ, جس میں مسعود محمود, اسی سعید احمد خان, اپنا بھٹو سیکورٹی ایڈوائزر, اور اسی وکیل خان, یہ سارے تھے. اب ان کو ہم کیسے لا سکتے پرائیویٹ کے, تو ہم نے مرج کر دیا. سو دی پرائیویٹ کمپلینٹ واز مرجڈ انٹو پولیس چلان, جس کا کہ فیلڈ پارٹی کہتی ہے جی ہمیں ایک فورم نہیں دیا گیا. آپ نے سنا ہوگا نا کئی دفعہ کہ جی ہمیں سیشن کورٹ ایک فورم نہیں دیا گیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ فورم کوئی ہم نے نہیں چھینا, اٹ واز تھرو لیگل پروسیس. اسی لا کے اندر گنجائش ہے, اینڈ دی ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈیڈ کہ دس کیس شوڈ بی ٹرانسفرڈ. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول تھا آپ کو جو اس کیس میں لگتا ہے انہوں نے سپورٹ کیا تھا؟ جو مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیس بنانا تھا تو ان کو یہ کیس سب سے مضبوط لگا, تو انہوں نے پھر اس کی بنیاد پر بھٹو صاحب کو کر دیا گیا. ہو سکتا ہے جی کوئی بتا کہ اگر کوئی ڈائریکٹلی آپ اگر ڈائریکٹلی کوئی کانورسیشن نہیں اس طرح کی میری کوئی کنسلٹیشن, میں تو اپنا کیس کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے, آپ آئیں, آپ کورٹ میں آئیں, ہائی کورٹ میں. میں نے تو دیکھا کیس فائل کر دیا تھا, دے نیو اٹ کہ آئی ایم آل کیس چل رہا ہے. آؤٹ. ٹھیک ہے. اب وہ پھر لے آئے تو مرج کر گیا اسی, بہت ٹھیک, پھر آگے چل پڑا. ٹھیک ہے. پھر وہ سزا ہو گئی, پھانسی ہو گئی. سر اگر اس سے آگے چلے, ہم پھانسی ہو گئی بھٹو صاحب کو, تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں, اب ریسنٹلی سپریم کورٹ نے کہا جی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ ٹرائل فیئر نہیں تھا, فیئر ٹرائل نہیں تھا. تو یہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا؟ وہ دیکھیں جی اب کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ پہلے تو وہ فیصلہ ہی غلط ہے اسی, دیٹ واز ایڈوائز اسی. اگر آپ 50 سال بعد لوگوں کے کیسز کھولنے شروع کر دیں
تو یہاں تو پھر لانے لگ جائیں گے, کہیں گے جج صاحب ٹھہرنا, اسی ابا جی دے کول گواہ نہیں سی ہن گواہ آ گئے پھر کھولنا. دیر از سم پرنسپل کالڈ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن, کہ ایوری تھنگ کم تھرو اے کلوئر, اسی ورنہ تو آن اینڈرنگ ہو جائے گا. تو وہ تو انہوں نے ایڈوائس مانگی تھی, اور اس میں آپ سنس آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, گوگل پہ چلے جائیے اور وہ آرڈر نکلوا لیجیے, اور اس میں پیراگراف 15 پڑھ لیجیے, پیراگراف 15 پڑھ لیجیے, اسے 10 لائنوں کا ہے. اس میں کہتے ہیں ایز فار ایز کنوکشن یعنی سزا, ٹھیک ہے, ایز فار ایز کنوکشن اینڈ سینٹنس, کنوکشن اور سینٹنس از کنسرن وی ول ناٹ ٹچ, وی ول ناٹ ٹچ بیکاز اٹس اے کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے, میرا اس فرد پورے فیصلے میں نام ہی کہیں نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے ہی ججز کو تنقید کر رہے ہیں یا ضیاء الحق کو کر رہے ہیں, دیٹس ناٹ مائی کنسرن. ٹھیک ہے. میں نے تو کیس اپنا ثابت کر دی. سر حبیب جالب صاحب کا آپ نے نام 2-3 دفعہ لیا, تو جالب صاحب سے کافی دوستی رہی آپ کی میری بڑی دوستی تھی آخری ٹائم تک؟ میری بڑی دوستی تھی حبیب جالب تو انویریبلی ہفتے میں 2-3 دفعہ ہمارے دفتر آ کے بیٹھتا تھا. صحیح ہے. تو جالب صاحب نے تو پھر بھٹو کے خلاف لکھا, پھر بے نظیر کے خلاف بھی لکھا, بعد میں ضیاء الحق کے خلاف بھی لکھا, ہر بندے کے خلاف لکھا, جیلیں کاٹی. ہی واز ویری لبریٹڈ. میں دیکھا جی کی جی جالب کی آپ نے بات کی, اس کی دو میں پہلے بتاؤں کہ یہ جو تھی 1964 کا جو الیکشن تھا پریزیڈنشیل, ٹھیک ہے, فاطمہ جناح اور ایوب خان والا, آئی واز دی پارٹ آف دی انٹوراج. اچھا, ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. ٹھیک ہے. جیسے قائد اعظم کو اسٹوڈنٹس کو بڑا ناز تھا, وہ ہر سال جاتے تھے علی گڑھ. 63 میں آپ ایکٹیو تھے, 64 میں الیکشن ہوئے. 63 میں آئی ہیڈ ایمرجڈ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. آئی یوزڈ ٹو بی پارٹ آف دی انٹوراج. میں خواجہ ناظم الدین, اپنا شیخ مجیب الرحمان, مفتی محمود, ولی خان اور سردار نواب, ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا میں. اور اگر وہ جیت جاتی آئی ووڈ ہیو بین ہر پولیٹیکل سیکرٹری. مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی, جیسے قائد اعظم اسٹوڈنٹس کا. شی ہیڈ سو فونڈ آف می. مطلب ڈائریکٹلی آپ نے ان کے ساتھ کمپین کی؟ میں نے کمپین. اب آگے بھی جو میں بتانے والا ہوں اس میں ہوتا یہ تھا کہ مادر ملت جب اینڈ پہ بولتی تھی, اور اس سے پہلے حبیب جالب کو بلایا جاتا تھا تاکہ وہ مجمع کو گرم کرے. ٹھیک ہے. اس کی 2 دعوت خطاب دینے سے پہلے وہ ایک انوائرمنٹ بلٹ اپ کی. 2.5 4 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. تو اس کی 2 نظمیں جو تھیں وہ ایوب خان کو لے بیٹھی. یاد ہے آپ کو؟ میں تھوڑی یاد تھی, جتنا کو یاد. ایک تو تھا اس کا 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. اچھا. گوہر سیگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا, ملک کے دشمن کہلاتے ہیں جو کرتے ہیں ہم پر یاد, صدر یوب زندہ آباد. پھر سارا مجمع کہتا ہے صدر یوب زندہ آباد, صدر یوب زندہ آباد. اس نے پورا ماحول ہی بنا دیا ہوگا نا. عام ہوئی گنڈا گردی, چپ ہے سپاہی باوردی, شمع نوائے ایسے سخن کالے باغ نے گل کر دی, اہل قفس کی قید بڑھا کر کم کر لی اپنی میعاد, صدر یوب زندہ آباد, صدر یوب زندہ آباد. پوری نظم وہ پھر پورا مجمع جو کہتے ہیں صدر یوب زندہ آباد, وہ ہلا کے رکھتے تھے. صحیح. ایک تو یہ نظم تھی. پھر ان کی یہ تھی کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو. اس وقت کا یہ. ہاں یہ اس وقت ہے. 64 میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, تم نے صدیوں ہے چھینا ہمارا سکون, اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں, چارہ گر درد بندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو, اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. ان 2 نظموں نے ایوب خان برباد کر دیا. ٹھیک ہے سر, جالب صاحب کا ذکر ہوگا تو جالب صاحب کی سب سے فیورٹ آپ کو کون سی نظم لگتی ہے ان کی ٹوٹل شاعری؟ یہ اپنے ایسے دستور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اس کے علاوہ کوئی ان کی اور نظم جو آپ سنانا چاہیں جو آپ کو یاد ہو اس کے علاوہ؟ مجھے بس یہ زیادہ یہ پولیٹیکل تھیں تو یہ مجھے بڑی یاد ہے کیونکہ ان کو میں کئی دفعہ سنا. کیونکہ ہم نے کوئی 40-50 جلسے کیے ہوں گے مادر ملت کے ساتھ. یہ بھی انٹوراج کا حصہ تھا. ٹھیک ہے جی, تو وہ یاد ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کا
عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے؟ کسے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ؟ ہاں، عمران خان سے کین یو امیجن کہ عمران خان، کام تو آپ نے نہیں کیا ان کے ساتھ ویسے نہیں ملاقات؟ میں کام بھی میں کیا؟ بتا رہا ہوں سیدھی، جی یہ 2002 کی بات ہے. اچھا عمران خان یہاں رہا کرتا تھا، یہ میرے گھر سے یہ کوئی 150 گز بیک پچھلی والی اچھا، اپنی سڑک پر. تب بنی گالا نہیں گئے تھے ادھر ہی تھے؟ ابھی یہی رہتا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ رینٹڈ ہاؤس تھا. تو یہ دونوں میاں بیوی جمیمہ اور یہ جین پہنے ہوئے نیچے جاگرس ویئر پہنے واک کرتے میرے گھر آتے تھے، اور میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کچھ جوائن بھی. ٹھیک ہے. تو میں ان کو ٹینڈر ہوک پر رکھا تھا، چائے وائے میں ان کو پلاتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا. نہیں جوائن کیوں نہیں کیا سر؟ ہیں؟ جوائن کیوں میں نہیں کیا؟ بتاتا ہوں نا. ایک دن میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے جو لیٹر آن بیکیم ممبر پارلیمنٹ جی جی فرام قصور، اسی نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے. تو ان کا نام تھا خضریات. ٹھیک ہے. وہ آئے ہوئے تھے، تو یہ جو ماما بھی بیٹھی تھی، عمران خان بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے بھائی نے کہا عمران خان کو کہ عمران خان، یہ جو شخص ہے میری تو انگلی کر کے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یہ بڑا اسٹرانگ ہیڈڈ آدمی ہے اور بڑے اسٹرانگ ویوز کا آدمی ہے. اس کو بھٹو نہیں سنبھال سکا تم تو کیسے تم اس کو سنبھالو سنبھالو گے. ٹھیک. تو اس نے کہا نہیں یہ تو انہیں کی پارٹی اکٹھے ہی پارٹی عمران خان صاحب تب ایم این اے بن چکے تھے 2002 میں، پہلے ایم این اے بنے تھے کہ اس وقت ایم این اے بات نہیں؟ ہے ابھی ٹھیک، ابھی نہیں بنے، الیکشن نہیں ابھی ہوئے، الیکشن سے پہلے کی بات ہے. الیکشن سے پہلے کی بات ہے. کل نہیں، یہ تو اکٹھے ہی ہوگی پارٹی، انہیں کی پارٹی ہوگی. خیر وہ میں جوائن کر گیا. کر لی جوائن؟ میں جوائن کر لی. ٹھیک. اب ہم نے جلسے شروع کر دیے. اب جلسے شروع کر دیے تو جب ہوتا تھا اپنا ہم جاتے تھے جلسوں پر، تو نیچرلی ہی واز پارٹی لیڈر. یہ تو اینڈ میں بولتا تھا. اس سے ایک سٹیپ پہلے میں بولتا، اس کے پہلے 7-8 لوگ اور بول جاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ میں کیونکہ فارچونیٹلی آئی ایم اے ویری اٹریکٹیو پبلک اسپیکر اسی. تو وہ جو لوگ بکھرے ہوتے تھے نا، وہ بھی میری جو تقریر کرنا شروع کرتا تھا تو ودن 5-6 منٹ لوگ واپس آنے شروع ہوتے تھے اور میلہ بھر جاتا تھا. یہ جو بولتا تھا یہ اس وقت، ابھی تو کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اس وقت، ابھی اس کو نہیں بولنا آتا تھا. یہ جو بولتا تھا تو لوگ اٹھنا شروع ہوتے تھے اسی. وہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کوئی اپنا اناڑی شکاری ہو اور وہ بیٹھی ہوئی مرغابیوں پر غلط شاٹ مار دے اسی اپنی ڈال کے اوپر بیٹھی باقی سب بھی اڑ جاتی ہیں. 20 ادھر اڑ گئی، 30 ادھر اڑ گئی، لوگ اٹھنا شروع ہوتے تھے. سر لیکن عمران خان صاحب ایک اچھے اسپیکر ہیں. اچھا یہ بات ہے. اچھا تو یہ ہم آ رہے تھے مردان سے جلسہ کر کے، جلسہ. تو وہ محسن علی خان تھا سابق منسٹر کے پی کے، وہ گاڑی چلا رہا تھا پجیرو. یہ آگے بیٹھے تھے، پیچھے میں تھا، اور وہ انعام الحق جو تھا، انعام الحق، ٹھیک ہے، وہ جو نعیم الحق کراچی والا، ٹھیک ہے، وہ میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور 2-3 گاڑیاں پیچھے تھی. تو ہم آ رہے تھے تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد عمران خان نے فرنٹ سیٹ سے مجھے ٹرن کر کے مجھے کہا کہ قصوری صاحب آپ میرے سے علاوہ جلسہ کیا کریں. اچھا. تو میرا سوال بنتا تھا، میں کہ عمران خان وجہ کہتا ہے قصوری صاحب بات یہ ہے کہ ایک لاتعداد لوگ پیل پارٹی کے شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ آپ کو دیکھ کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا عمران خان اگر وہ اتنے ہائپر سینسٹیو ہیں کہ مجھے دیکھ کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ تو جیالے ہوئے، اور جیالوں کی تو ایک ہی پارٹی ہو، پیپل پارٹی. جیالے تو پیپل پارٹی چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ہاں جی. سو اگر یہ اٹریکشن اگر لوگ بھٹو کو پسند کرتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار اس بندے نے ہماری اس سے جان چھڑائی، میری بھی بڑی عزت کرتے ہیں. تو اس لیے اپنا خیر میں سمجھ گیا، میں کہ ہو یہ گھبرا گیا ہے. لوگ صبح چھوڑے شام کو اپنا پریس کانفرنس کر کے پارٹی شارٹی سب کو گالیاں دیتے ہیں. میں نے آج تک عمران خان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. اچھا تو اسی وقت پارٹی چھوڑ دی تھی 2002 میں؟ میں نے I withdrew myself. ٹھیک. میں نے کہا کہ خود ڈی ایکٹیو ہو گئے. میں ڈی ایکٹیو، میں نے کہا لوگوں پر
प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो कल पता लग जाएगा, जब मैं डीएक्टिव हो जाऊंगा, मैं बड़ा एक्टिविस्ट हूँ कि ठीक है, मुझे 2-4 महीने साथ नहीं देखेंगे, समझ जाएंगे कि तो छोड़ गए। बात फैल जाएगी कि भाई छोड़ गया सीधी। ठीक, तो आई लेफ्ट हिम। उसके बाद कभी जब ये राब्ता नहीं बना हुआ? मिनिस्टर, अपना प्राइम मिनिस्टर प्राइम- बना, 18 में। मेरे पास दर्जनों लोग आए होंगे उसी स्टैब्लिशमेंट के भी, दाएं बाएं भी, सियासी लोग भी, जो मेरे ताल्लुक वाले हैं, कि आपकी बड़ी उसके साथ थी, आपके तो घर आता, तो व्हाई डोंट यू गिव मी अ कॉल। मिल के आए, मुबारक मैंने देने कहा जाए। आई एम नॉट ए जॉब सीकर। मैं कहा अगर मैं जॉब सीकर तो मैं भुट्टो से क्यों बिगाड़ता, मैं तो भुट्टो के बाद प्राइम मिनिस्टर होता पार्टी का, मैं आई वाज सो पावरफुल इन द पार्टी। तो मैं आई एम नॉट जॉब सीकर। उसी एक अंग्रेजी का मुहावरा, डोंट नॉक द डोर, someday somebody will knock at your door। मैं कहा टैलेंटेड लोग दरवाजे नहीं खटखटाते, बिल्कुल लोग उनका दरवाजा आगे खटखटाते हैं खटखटाते हैं। कि वी नीड यू। जी, मैंने कहा ही इज द प्राइम मिनिस्टर, इफ ही वर टू गिव मी अ कॉल कि मिस्टर कसूरी व्हाट आर यू गोइंग टुमारो, व्हाट व्हाई कांट वी हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर, ठीक, फिर आई आप विल मिलने गए। सर्टनली गो, आई विल सर्टनली गो एंड आई विल हेल्प हिम, बट नॉट ऑन माय ओन। ठीक है जी, एंड आई डिडंट गो। सर, लोग इमरान खान को ना भुट्टो के साथ बड़ा जोड़ते हैं। अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि आपने भाई ने उनको कहा कि भुट्टो इनको नहीं मैनेज कर सका तो आप कैसे कर लेंगे, तो भुट्टो के साथ जोड़ते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं जी भुट्टो से भी बड़ा लीडर है इमरान खान, कुछ कहते हैं जी भुट्टो के लेवल के लीडर है, कुछ कहते हैं नहीं भुट्टो के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं, इज पॉपुलर, तो पॉपुलैरिटी में दोनों का एक ही लेवल है। भुट्टो साहब का भी ऐसा ही था जैसे आज इमरान खान का, नहीं, मेरा ख्याल इसका ज्यादा है जी, कुछ ज्यादा है इसका पॉपुलैरिटी ज्यादा में, है, ज्यादा भुट्टो से है, बड़े लीडर हैं ये। ज्यादा है इसका जी अपना। अब अच्छा, क्वालिटीज में बात करें तो, जी क्वालिटीज में बात करें अगर, क्वालिटी देखो, भुट्टो बड़ा श्रूड था, भुट्टो वाज अ वेरी वेल रेड मैन, एंड मेरे डिफरेंसेस के अलावा आई मस्ट से ही वाज अ politically he was a technocrat, and he was very good in the international politics, international relations। ठीक है, तो जो कि इमरान खान का अपना है, international cricketer, made a very big एक name क्रिश्मा है। in the sport। Then see अपना ये शौकत खानम हॉस्पिटल और ये यूनिवर्सिटी वाला बना, ये बहुत बड़े 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 काम हैं, इसमें शक की बात नहीं है, उसी से काम किए, लेकिन उसका टीम नहीं है, टीम he नहीं, doesn't have team। उसी उसके साथ मैं उसकी टीम का नाम रखा लौंडा लारी। लोंडा लाड़ी। लौंडा लारी है उसी उसी वो समझते हैं कई वकील ये समझते हैं कि एमएनए बन गया हम लीडर, और लीडर सियासी लीडर बनने के लिए तो 20-25 साल लगते हैं। असेंबली के मेंबरशिप से आप लीडर नहीं बनते, लीडर इज अ डिफरेंट क्वालिटी। लीडर आइडियोलॉजी के साथ है, नजरिए के साथ है, एफर्ट्स के साथ है। ये तो आज इधर है, ये कल कहीं होंगे, कल कहीं और होंगे। सो ही इज अ गुड मैन, बट ही नीड्स अ गुड टीम। अच्छा, पॉपुलैरिटी में आपने नंबर दे दिया इमरान खान को, हाँ, किसकी ज्यादा है? हाँ, क्वालिटीज में आपने भुट्टो साहब को नंबर दिया कि क्वालिटी उसमें ज्यादा थी, वो ज्यादा जहीन ज्यादा वो था, जहीं ज्यादा था। हाँ, नेगेटिव, वो नेगेटिव भी था उसके साथ। अच्छा, एज मुकर्रर देखा जाए तो वो इससे ज्यादा तगड़ा मुकर्रर थे। वो भाई आइए तो आइए मारता था बस अपना इधर हाथ से, एंड वो बोलने से पहले उसका नौकर था नूरा, अच्छा, वो ऑन दी रॉक्स, यानी माइक नहीं, ऑन दी रॉक्स मीन डाइस, नहीं, जो बर्फ की डलियां होती है ना, हाँ बर्फ जी, की डलियों के जी, जी। ऊपर वो जिन डालता, जिन होती है सफेद शराब, उसका रंग पानी की तरह होता है, ठीक है, उसी, तो वो पीता रहता था, वो जो यूं करता था, ही यूज्ड टू बी ड्रंक, उसी थी ऐसे मार रहा है, ऐसी यूं कर रहा है, वो सारा तमाशा ड्रामा होता था उसी, हाँ, जो तकरीर तो उसका नवासा करने की कोशिश करता है, ही लुक्स उसी इडियट से सीधी होती। अच्छा, भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र हो गया, आखिर में क्लोज करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब का क्या फ्यूचर देखते हैं? आई डोंट सी एनी फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, उसमें भुट्टो साहब वाली कोई क्वालिटीज नजर आती हैं जुल्फिकार भुट्टो वाली? नहीं है। और आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो ऑडियंस को दे सकते हैं। बस आखिरी में ये प्रोग्राम ये है जी कि जी, हमारे यहाँ इस वक्त जो प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी है इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आज पाकिस्तान का बड़ा वकार है, उसी पाकिस्तान इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन एवरी सिविलाइज कंट्री, और कोई ऐसा दारुल खिलाफा नहीं जहाँ की मेजर अखबारों में पाकिस्तान का तस्करा नहीं आ रहा एज ए मीडिएटर, एज ए गो इन बिटवीन, और
अमन को कायम करने में जो पाकिस्तान का रोल है, ये रोल पाकिस्तान को मिला है 10 मई 2025 के बाद, जो पाकिस्तान ने जो 4 घंटे की जंग लड़ी और इंडिया को चित कर दिया, और उसने जाके मिन्नत की उसी अपना अमेरिकन को, ट्रंप को, कि सुलह करा दो, सीज फायर करा दो। ठीक है, उसके बाद से पाकिस्तान इज ग्रेजुअली क्लाइंबिंग अप, इस पूरे खत्ते के अंदर एक बट ये अपनी जगह है। पाकिस्तान नीड्स political stability. Political stability gives birth to economic stability. And economic stability gives birth to security stability. security stability, social Because security. Pakistan is a security state. Because your next door neighbor has not recognized you this state. They have fought battle of 48, 65 and 71. And half Pakistan they truncated, اور ابھی بھی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی سندور, کبھی کسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. So for that you need a very strong army, which you have. You see, your army is one of the best army of the world. It's the 6th largest army, most disciplined, highly trained and highly disciplined No army. doubt. You see, اب یہ ہے اپنا چیزیں. اب چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جہاں اسٹیبلٹی تک چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ڈائلاگ جو ہے وہ روح ہے سیاست کی. اسی تو یہ آپ عمران خان صاحب کو پیغام دے رہے ہیں. ہاں, اور یہ روح ہے سیاست کی. جب آپ ڈائلاگ کریں, جب آپ ڈائلاگ میں انٹر ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. جب ڈائلاگ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلٹی ختم دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. جی. جب ڈائلاگ فیل ہو جاتے ہیں تو ریاستوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور جنگ کا اختتام بھی ڈائلاگ ہوتا ہے. اب دیکھیں ڈائلاگ ہو رہا ہے نا, ایران کا پاکستان کا, ایران کا اور امریکہ کا جنگ کے بعد ڈائلاگ پر ہو رہا ہے نا. جی جی. تو ڈائلاگ از دی سینوکونون آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, اس کے بغیر ڈیموکریسی چل نہیں پاتی. ٹھیک ہے. تو آئی فیل کہ ہمارے ہاں اب سٹیج آ گئی ہے کہ جہاں ہم نے اتنا انٹرنیشنل بوسٹ اپ ملا ہے, ہم پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں, اور اس کے ساتھ ہم ورک آؤٹ کریں فار اکنامک اسٹیبلٹی. بیکاز جو آپ کا بجٹ ہے اٹ ڈز ناٹ آنسر پیپلز پرابلم. بالکل نہ ہماری ایجوکیشن کو ڈیل کر رہا ہے, خاص دیا نہ گیا ہے, ہماری بیماریوں کو, نہ ہاسپٹلوں میں دوائیاں ہیں. آپ کا اسی کوئی 2 کروڑ بندہ آپ کا اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی, 47% تو سود کی ادائیگیاں ہو گئی ہیں. سب کچھ ہے. تو اب یہ جو ہے ٹھیک ہے, ایفرٹ شوڈ بی میڈ ٹو کنسالیڈیٹ پاکستان, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکنامکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی. ڈائلاگ, ٹھیک ہو فار آل دی پارٹیز. سر تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. یقیناً آڈینس نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہوگا. ہسٹری کے جو ہیں وہ ایسے انسینسرڈ چیزیں بھی آپ نے سن لی ہوں گی. آپ کا شکریہ, آپ ابھی تک ہمارے ساتھ قائم رہے, سنتے رہے. تو ابھی کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.